बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, मज़ेदार और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जो उनकी अहमियत को उजागर करना और उनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके हवाले से हमने बात करनी है समाजी हम आहंगी क्या होती है, ये जानेंगे और इससे क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं हम। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो बहुत सारी नाहमवारियाँ होने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे डिसबैलेंसेस हैं। हम एक पेज पर नहीं आते, हमारे अलग अलग मौक़िफ़ होते हैं, हम ग्रुप्स में डिवाइडेड हो जाते हैं या फिर हम टुकड़ों में बंटना शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारी जो है वो सोसाइटी में इतना ज़्यादा डिसबैलेंसेस हमें नज़र आ रहे हैं? कोई भी हम आहंगी को प्रमोट करने के लिए कोशिशें क्यों नहीं कर रहा? ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर फोकस किया जाएगा और इसके फ़वाइद क्या है। अगर समाजी हम आहंगी हो तो इससे माशरे किस तरह से बेहतरी की जानिब जाते हैं, माशरे में इम्प्रूवमेंट के कितने चांसेस होते हैं। और फिर वहीं पे बात आती है कि जहाँ हम अपने माशरे की बात करते हैं, अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, तो इसमें रहने वाले जितने भी अफराद हैं उनकी भलाई की बात होती है, उनकी जो है प्रोफेशनल ग्रोथ की बात होती है, पर्सनल ग्रोथ की बात होती है। जहाँ पे भी उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होगी वहीं बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे करैक्टरिस्टिक्स आएंगे कि जिनका होना हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है। शिद्दत पसंदी का ख़ात्मा कैसे हो सकता है अगर समाजी हम आहंगी होगी। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि नौजवानों के लिए बेहतर इन्वायरमेंट हमने प्रोवाइड करना है, नौजवानों के लिए जिन्होंने इस आने वाले वक्त को संभालना है, इस माशरे की भाग दौड़ अपने हाथों में संभालनी है, उनके लिए हमने किस तरह से पैटर्न्स देने हैं, किस तरह से उनके लिए हमने गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, कौन से जो हैं अफराद उनकी रहनुमाई करेंगे और इस रहनुमाई में समाजी हम आहंगी का क्या किरदार है उसको भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये जो समाजी हम आहंगी है ये किस तरह से रवादारी को प्रमोट करती है, किस तरह से इंसानी शख्सियत पर असरात मुरतब करती है, इससे अमन व अमान का क्या ताल्लुक़ है, उसको भी इन डिटेल आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम समाजी हम आहंगी को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्यों इसकी अहमियत को उजागर करें और इससे क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, उस पर भी ज़रूर फोकस किया जाएगा। आप भी इस टॉपिक से रेलिवेंट हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या आपके माइंड में कोई सजेशन हो तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है प्रोग्राम देख रहे हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ कराएंगे, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन जी उससे पहले मौसम की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 28, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 12, मिनिमम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 20, मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी समाजी हम आहंगी से शिद्दत पसंदी का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जान पाएँ कि समाजी हम आहंगी है क्या
اور اس کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. جی سب سے پہلے ہمیں جوائن کریں, فرسٹ ٹائم سچ سویرا کا حصہ بن رہے ہیں زعفران چیچی صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ بانی ہیں ہماری بیٹھک کے, فلنتھراپسٹ ہیں. السلام علیکم. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ایک اور سماجی کارکن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شیریں سخن ہے, آپ سب ان کو جانتے ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں شیریں, خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. شیریں کے ساتھ آج کی جو تیسری مہمان ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. مصنفہ ہیں, شاعرہ ہیں, فرحین چودھری. السلام علیکم فرحین. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. گفتگو کا آغاز کریں گے. زعفران صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سماجی ہم آہنگی, کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کے کانسیپٹ کو, اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ بیسیکلی سماجی ہم آہنگی ہے کیا؟ ہاں, اتنا ہی یہ ٹاپک اہم تھا آج آپ جس کو آپ نے چنا, کیونکہ جتنی ہم لوگ بکھرے پڑے ہیں ہر طرف مسلکی معاملات کے اوپر, مذہبی معاملات کے اندر پھر بہت سارے حصے بکھیر کے رکھ دیے. پھر اگر کوئی مسلک ہے تو اس کے اندر بھی کچھ پارٹیشنز ہم نے بنا لی ہیں, تو پھر ایریاز بھی ہم نے ڈیوائیڈ کر دیے. اگر میں پٹھوار سے ہوں تو پٹھوار کے اندر بھی ہم نے کافی سارے مری والوں کو الگ کر دیا, فلاں کو الگ کر دیا. تو کافی اس پہ محنت ہوئی ہے, کسی نے شعوری طور پر کی ہے یا لاشعوری طور پر کی ہے, لیکن ایسا ضرور ہوا ہے کہ اس کا ایک بکھیر کے رکھ دیا ہمیں. تو اب ایک تو اس کو ساری اس معاملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور سمجھنے کے بعد ایک ادراک ہوتا ہے اس کا کہ جب آپ کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا عمل آپ کے اندر سے شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے, اگر مجھے ذاتی طور پر کہیں گے تو میں نے اس کے لیے جو پلیٹ فارم چنا کہ جو سب سے زیادہ جو ہماری یوتھ انگیج ہو رہی تھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی تھی. تو مجھے لگا کہ میں اگر گلی محلوں میں بیٹھ کے آواز دوں گا تو شاید یہ میرے لیے مشکل ہو, تو پھر میں نے ان کو سوشل میڈیا کے اوپر انگیج کیا. اور کوئی میرا گروپ ہے ہماری بیٹھک کے نام سے جس کا میں فاؤنڈر ہوں, تو 20,000 کے قریب وہاں پہ انگیجمنٹ ہے, اور دنیا کے 103 ممالک سے ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو اس میں پھر ہم جو ہمارے مینٹورز ہیں, دنیا کے ہر شعبے کے مینٹورز جو ہیں, انٹرپرینور جو ہر شعبے کے ہیں, وہ ان کو ہم نے اس پلیٹ فارم پہ لا کے ان کو اپنی یوتھ کو اپنے ذہن بدلنے کے لیے کوششیں شروع کی ہیں. تو کسی اگلے میں آپ کی کسی بات جی بالکل ان ڈیٹیل ہم آپ سے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. شیریں کیا کہنا چاہیں گی آج کے ٹاپک پر؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے آج ہمیں بلایا ہے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ سماج ہوتا کیا ہے. سماج بیسکلی افراد کے باہمی تعلقات کا ہی نام ہے, جہاں انسان اکٹھے رہتے ہیں تو وہ مل کے آپس میں جو ان کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو ہم سماجی تعلقات یا سماجی رویے بولتے ہیں. اب سماج کا تصور ہی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اس میں ہم آہنگی نہ ہوں. سماج تبھی بنے گا جب سب لوگوں کو یکساں مواقع ملیں گے, حقوق ان کے ہوں گے, اور بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد کو اس میں ایک انسان سمجھا جائے, اور انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ اس کو میسر ہوں. اب حقوق اگر ہم سمجھیں کہ حقوق کیا ہیں, سب سے پہلا حق تو اس کا یہ ہے, وہی جو میں نے کہا ہے کہ وہ ایک انسان ہے, اس کو کسی بھی جانبداری کے بغیر اس کو انسان سمجھا جائے, بلا امتیاز و نسل, رنگ, فرقہ, کوئی اس کی قومیت یا اس کی کوئی بھی اور شناخت نہیں ہے, بلکہ وہ ایک انسان ہے, اور اس کی جان, مال, اس کی جائیداد, اس کے اظہار, اس کا مذہب, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے وہ سماج. اور جب ان سب چیزوں کے یہ سب اس کو حقوق مل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سماجی ہم آہنگی ہے. اور جب یہ سب چیزیں جب انشور ہو جاتی ہیں, ہم ایک دوسرے کے کا خیال رکھتے ہیں, ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہیں, اور ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے میرا حق ہے اسی طرح اس کا حق ہے. اگر ایک میری رائے ہے تو ایک اس کی رائے ہے, ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا. اگر میں کسی چیز سے تکلیف میں آتا ہوں تو وہ بھی تکلیف میں آ سکتا ہے. جب ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے, ہماری سوچ کا یہ پیٹرن ہوتا ہے, تو آٹومیٹکلی وہاں پہ ایک ہم آہنگی کی فضا جو ہے قائم ہو جاتی ہے. اور سماج میں ہم آہنگی جو ہے وہ کسی بھی سماج کو ترتیب دینے کے لیے اس میں بنیاد کا درجہ رکھتی ہے, بلکہ میں کہوں گی کہ اس کا وہ بیسک ستون ہے جس کے اوپر کوئی بھی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. اگر یہ ستون کمزور ہوگا تو آپ سمجھیں کہ معاشرہ جو ہے وہ بالکل سب کا سب ٹوٹ جائے گا, اور پھر آپ اس میں ترقی یا کسی چیز کی بھی
آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس میں ہم کوئی بھی پازیٹیو کام کر سکتے ہیں یا یہ معاشرہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. بالکل. اب یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم یہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں گے, یہ پیٹرن دیں گے کہ ہم سماجی ہم آہنگی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں. فرحین, آپ کی نظر میں سماج سے لے کے, جس طرح سے ابھی بڑے مزے سے شیرین نے بتایا کہ سماج کیا ہے اور پھر سماجی ہم آہنگی کی طرف کس طرح سے جا سکتے ہیں, کتنا ضروری ہے سماجی ہم آہنگی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے؟ دیکھیے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مین از اے سوشل اینیمل, انسان ایک سماجی جانور ہے. ایون اف یو گو ٹو جنگلز, آپ جنگلوں میں جائیں, وہاں بھی جانور جو ہیں ایک گروہ کی صورت میں رہتے ہیں, اکیلا جانور مارا جاتا ہے. ہم جنگل کے قانون سے بھی نہیں سیکھتے. جب کسی سوسائٹی میں ہم آہنگی نہیں رہتی تو ہم کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے, لیکن میں بعض وقت اپنی تحریروں میں لکھتی ہوں کہ جنگل کا قانون بھی بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم انسان بیسیکلی جانور میں وہ لالچ نہیں ہوتا جو سوشل اینیمل کے اندر ہے. صحیح. جانور میں صرف پیٹ اور پاور, ٹھیک ہے نا. جو انسانی جانور ہے نا, اس کی جو سماج ڈیولپ تو نہیں میں کہوں گی, جو سماج پھیلتا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جو گروہ بنتے جاتے ہیں, تو انسان میں لالچ بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو آپ کے اندر لسٹ بڑھتی جائے گی وہ ہم آہنگی ٹوٹتی جائے گی, کیونکہ ہر شخص جو ہے نا وہ میں کے چکر میں ہوگا. میں, میرا گھر, میرا گروہ, میرا قبیلہ. تو جب میں کا پرابلم آ جاتا ہے تو آپ دوسرے کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. صحیح. جب ڈومینیشن کا مسئلہ آ جائے گا, جیسا کہ شیرین نے بھی کہا, چیچی صاحب نے بھی کہا کہ ہر انسان ایکول ہے, اس کو غربت, امیری, سٹیٹس, گروہ میں یا فرقوں میں انسان ہی بانٹتا ہے. ٹھیک ہے نا. میری شاید سوچ تھوڑی لبرل ہے, میں کہتی ہوں اگر اللہ نہیں چاہتا تو وہ سب کو مسلمان پیدا کر لیتا. صحیح. اس نے کیوں نہیں کیا ہمیں آزمانے کو نا. قرآن خود کہتا ہے کہ میں نے تمہیں قبیلوں اور گروہوں میں بانٹا تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ صرف پہچان ہے. اب آپ کا نام آپ کی پہچان ہے, ان کا نام ان کی پہچان. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کمتر ہیں یا میں کمتر ہوں یا یہ کمتر ہے. بالکل ایسے ہی. وی آر ہیومن بینگس, ایز انسان ہمارے ایکول رائٹس ہیں. اللہ میاں نے ہمیں ایک ہی شیپ میں پیدا کیا ہے, ہمارے وہی اعضاء ہیں جو سب کے ہیں, تو کوئی کسی سے کمتر نہیں ہے. اب اگر ایک بندہ سماجی ہم آہنگی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس گروہ یا اس شخص کے پیچھے کچھ جسے کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ یا خود غرضانہ ایجنڈا ہوتا ہے. کیونکہ جو انسان تھوڑا سا بھی احساس والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ سماجی ہم آہنگی میں کوئی درار پڑے, کیونکہ ایک اچھی سوسائٹی کے لیے, ایک خوبصورت اور پازیٹیو سوسائٹی کے لیے ہم آہنگی بہت ضروری ہے. آپ ایک گھر دیکھ لیں, جس گھر میں دو بہن بھائی اگر آپس میں لڑیں گے کیا ہوتا ہے, ماں باپ ٹینشن میں ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, گھر بک جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. وہ ایک بڑا اچھا خوبصورت شعر بھی ہے کہ میرے گھر کی پتہ نہیں دیواریں کیا گری, لوگوں نے صحن میں رستے بنا لیے. تو جب آپ کے گھر کی دیواریں گرتی ہیں نا, یہ چھت گرتی ہے, تو پھر لوگ رستے بنا لیتے ہیں. اب آپ اس کو ملکی تناظر میں دیکھیں, بالکل آپ گروہی تناظر میں دیکھیں. جو قومیں آپس میں لڑتی ہیں, جیسے ہمارے ہاں ہے بدقسمتی سے ہر بندہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہے, تو ہوتا کیا ہے پھر انٹرنیشنل سینیریو میں وہ جو پاورفل ہوتے ہیں وہ اپنے راستے بنا لیتے ہیں. جو جنوب ایشیا میں ہو رہا ہے, جنوبی ایشیا میں, یا ان قوموں میں جو آپس میں لڑ رہی ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ اس کو اگر ہم ایک بڑے سینیریو میں دیکھیں تو دیز تھنگز آر ویری سیریس, جن کو ہم صرف اپنی ذات تک محدود کر دیتے ہیں. بالکل ایسے کیوں کر دیتے ہیں, اس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے. یحییٰ نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم یحییٰ. وعلیکم السلام, اور آپ کے معزز مہمانوں کو بہت سلام. اور جیسے انہوں نے بات کی بڑی زبردست, ان کا ویژن بڑا زبردست ہے. انہوں نے جو بات کی اس کو مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی یہ جو اجتماعیت کا ہے ہمارے مذہب کے اندر موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی میں خود دیکھتا ہوں کہ ہم مسجد میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو وہ ہماری جو اجتماعیت اور ہم آہنگی وہ چینج ہو جاتی ہے. جب ہم اپنے مذہب سے اپنی چیز کو ڈسپلن نہیں سیکھتے تو ایسے پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
क्योंकि देखें इन्होंने आपने इन सब ने ये बात की कि हमें सबसे पहले दूसरे को इंसान समझना चाहिए। हम कितनी मुझे अफसोस ये होता है कि शायद मैं खुद भी उसमें शामिल, अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन जब हम इतनी बात करते हैं कि अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, यकसानियत की बात से अल्लाह ने सबको इक्वल पैदा किया, लेकिन जब हम डिस्क्रिमिनेशन पे आते हैं शायद हम घरों में भी डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं और जैसे 1.5 दिन की मस्जिद हम बना लेते हैं इस तरह, और हर जगह ऑफिस में हर जगह बनाते हैं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि अपने दिल को कुशादा करने की जरूरत है। अगर आपके अंदर बर्दाश्त रखनी है, आप अपने पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तो इज्तमायत उसी तरह बिल्डअप होती है ना कि जब आप एक अपने घर से शुरू होते हैं, फिर अपने मोहल्ले की फिक्र करते हैं, तो फिर इस तरह एक डेवलपमेंट होती है। मेरा सवाल इन अपने मौजूद मेहमानों से ये, देखिए हमारे यहाँ जो एक दौड़ लगी हुई ना, दौड़ के जब मैं अपने आप को घर लूं, दूसरों को कुचल दूं, ट्रैफिक देख लें, लाइन्स देख लें, बिल्कुल हर तरफ ऐसे ही है, इस शिद्दत की तरफ, इससे हम कैसे निजात हासिल करें? हम अपने बच्चों को कैसे एग्जाम्पल पुटअप कर सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया याहिया पार्टिसिपेट करने का। आपने जो सवाल जो है किया है हमारे तीनों मेहमानों से जानेंगे उनके पास इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते ही कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। समाजी हम आहंगी के हवाले से जानना कितना ज़रूरी है और इससे शिद्दत पसंदी का खात्मा कैसे हो सकता है, इस पर हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले अपने तीनों मेहमानों से। उसी को कंटिन्यू करेंगे। याहिया ने भी हमें ज्वाइन किया था और वो भी यही जानना चाहते हैं, ये जो हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, ये जो हम ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं, इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, किस तरह से अपनी सोसाइटी को एक पैटर्न पे, एक जो है वो डायरेक्शन पर हम लेकर आ सकते हैं, इसके लिए किस तरह से कोशिश करनी है, क्या सजेशंस हैं, ज़ाफ़रान साहब से जानते हैं। जी ज़ाफ़रान साहब क्या कहना चाहेंगे? हमारे कॉलर ने जिक्र किया कि ट्रैफिक पे क्या हालात हैं, और ये वो तो दुनिया में कहा जाता है कि अगर किसी कौम की हालत देखनी हो तो देखेंगे रोड पे वो क्या कर रहे होते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अब देखना ये है कि पहले तो उन सारे एलिमेंट्स का हम दोबारा से देखें कि कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ से हमारी अमांगी बेहतर हो सकती है, उनका रोल दोबारा से शुरू हो। ठीक है, जैसे गांव की सतह पे बैठक का कॉन्सेप्ट था और वो बैठक ख़त्म हो गई और ड्राइंग रूम आ गया। तो ड्राइंग रूम तो सिर्फ मेहमान के लिए खुलता है, वरना तो वो बंद रहता है। सही है। तो बैठक वो चीज़ थी जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो सब जानते हैं, यानी मेरी एज से पहले के लोग और हमारे जो नए बच्चे हैं उनको तो इसका पता नहीं है कि बैठक 24 घंटे दरवाजे खुले रहते थे, हुक्का चलता रहता था, मेहमान कोई भी मल्ले से उठ के आ गया, घर में कोई मेज़बान है भी नहीं तो तब भी वो डेरादारी वो सारा कुछ चल रहा होता था। अच्छा, शाम को बाकायदा नशिस्त होती थी जिसमें इंटेलेक्चुअल बैठते थे, कुछ लोग जो गांव के इंटेलेक्चुअल होते थे और कुछ लोग बच्चे आके बैठते थे और उनसे सीखते थे, अदब भी सीखते थे, गुफ्तगू भी सीखते थे, विजन भी बनता था। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में वो सारे एलिमेंट्स को दोबारा बहाल करना होगा जिनकी बुनियाद पे आपकी समाजी आमांगी जो है वो बनती है। उसकी तरफ हमारी फरीन बहन भी हमारे मेहमान बताएंगे कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कि जिसकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी जो मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, जिसमें मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, वो है सोशल मीडिया जो है, जिसका रोल है बहुत हमारी ज़िंदगियों में, हमारे नौजवानों की ज़िंदगियों में बहुत बड़ा रोल है। हम ना चाहते हुए भी हमारे बच्चे जो हैं वो सारा दिन मोबाइल के ऊपर होते हैं। 2 साल का बच्चा भी जो बोलना शुरू है वो भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर कर रहा होता है, अब्बा से फ़ोन ले लेता है और कुछ ना कुछ करता है। लेकिन जैसे चीचा साहब आप बार बार जो है सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा अगर हम फोकस करें तो सबसे ज़्यादा जहाँ से कॉन्फ्लिक्ट रेज हो रहे हैं वो सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म है। मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो मेरा काम है, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ जब फेसबुक के ऊपर ही अगर हम बात कर लें तो फेसबुक के ऊपर मसले की लड़ाइयाँ लड़ने वाले नौजवान भी नज़र आते हैं, मजहबी लड़ाइयाँ लड़े होते हैं, बहुत सारी वहाँ पे महाज खुले होते हैं, गालम गलोच हो रही होती है, बदतमीजी का एक तूफान होता है। हमने सिर्फ ये सब सोचा, और कुछ मेरे और साथियों ने जिनका मैं इस प्रोग्राम के दौरान नाम भी लूँगा कि जिनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अपने तौर पर अपना अच्छा काम करने का, तो वो उनका जिक्र भी होना चाहिए।
تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اسی پہ جس پہ سب سے زیادہ انگیجمنٹ ہے، سب سے زیادہ نوجوان وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کیوں نہ وہاں پہ اس کو مخاطب کیا جائے، بالکل اسی سے بات کی جائے وہیں اسی پلیٹ فارم کے اندر، اور ان کی زندگیاں بدلنے کے لیے یہی پاورفل ٹول جو سوشل میڈیا کے پاورفل ٹول ہیں، انہی کی زندگیوں میں بدلاؤ کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم اچھا امپیکٹ دینا شروع کر دیں، اچھے مثبت چیزیں دینا شروع کر دیں، تو وہ دنیا میں بدلاؤ ہوگا۔ اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گا، پھر میں باقی دوستوں کو موقع دوں گا کہ وہ بھی بات کر سکیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مالی کو بھی اس بات پہ راضی کر لیا کہ تم گارڈنر ہو، اور ایک فیس بک پہ پیج بنا کے اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ لوگوں کو دینا شروع کر دو۔ اچھا، تو جب تم ایسا کرو گے تو اس پہ لوگوں کی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، لوگ آنا شروع کریں گے، پتہ چلے گا گارڈننگ کیا ہوتی ہے، کچن گارڈننگ کیا ہوتی ہے، اس سے پیسے بھی، ارننگ بھی جنریٹ ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نوجوان کو مثبت کاموں میں مصروف کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی سے بدلاؤ آتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ مصروفیت کس طرح سے جو ہے وہ ایک پازیٹیوٹی کو پروموٹ کر سکتی ہے، یہاں پہ یہ سوال اٹھانا بھی بہت ضروری ہے۔ شیرین، جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کی، تو ایک تصویر اپلوڈ کر دی، ایک جو ہے وہ پولیٹیکل سینٹینس آپ نے بول دیا، وہیں سے کانفلکٹ ریز ہو جاتی ہیں، اور پھر شدت پسندی کا ایک ایسا نمونہ سامنے آتا ہے کہ لگتا ہے یہیں پہ قتل و غارت گری بھی شروع ہو جائے گی۔ بالکل صحیح کہا۔ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہو رہی ہیں، ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا ایک پروپیگنڈا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ لوگ آپس میں بیٹھے ہوں۔ اور اب دیکھیں، ایک چھوٹا سا ایک گروپ ہوتا ہے بچوں کا، اس میں جب لڑائی ہوتی ہے تو ارد گرد کے جو بچے ہوتے ہیں کچھ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں یار اور مار یہ وہ، بیچ میں ہی ایک بچہ کہتا ہے چھوڑو یار چھوڑو، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ختم کریں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس ایلیمنٹ کو ڈھونڈنا ہے کہ جو پہلی بات جو میں نے پہلے کہی تھی اور جس پہ میری بہن نے بھی بالکل اسی کو آگے لے کے چلی ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نقصان کس کا ہے، چاہے ایک گھر ہو، چاہے ایک معاشرہ ہو، یا ہمارا ملک ہو، ہمارا صوبہ ہو، یا ہماری پوری دنیا ہو۔ جب ہم یہ لڑائی مار کٹائی اور عدم برداشت کی فضا سے گزرتے ہیں تو اوورآل ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں، شاید 3-4 مہینے پہلے بھی ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ کرونا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جیسے پہلے تو ہم ایک مثال دیتے تھے نا کہ اگر آپ کے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوگا تو وہ سارے کے سارے جسم کو متاثر کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ قدرت نے ہمیں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک شخص کو کرونا ہوا ہے تو پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اس کا نظام رک گیا ہے۔ ابھی جو لاک ڈاؤن تھا لاسٹ والا، اس میں پوری کی پوری دنیا رکی ہوئی تھی، اور شاید میرے خیال میں 1 صدی کے بعد اس طرح سے ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میرا ایک جو ہے غلط رویہ وہ مجھے متاثر نہیں کرے گا، فائنلی اس نے گھوم پھر کے ہماری ہی طرف آنا ہے۔ آج ہم ایک چھوٹا سا بند توڑیں گے کسی نہر کا، وہاں سے چھوٹا سا پانی نکالیں گے تو کل کو وہ بڑا سیلاب میرے گھر کی طرف بھی آئے گا، مجھے بہا کے لے جائے گا۔ لیکن ہم کل کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں بس آج ہمارا کام نکل جائے، دیٹس اٹ، دیکھی جائے گی کل جو ہوگا۔ ہاں جی، تو یہ میں وہی جیسے انہوں نے بھی کہا ہے نا کہ یہ ہمارا اس طرح سے رویہ ہمارا بنا دیا گیا ہے، پہلے ایسی سوچ نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھنا ہے، جب بھی ہم مسائل کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ ان کے ایسے چیزیں بتائیں کہ جن سے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب ہم نے حل کی طرف جانا ہے، تو وہ یہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہی چیز ہے کہ لوگوں کو اگر آپ ٹیچ کریں گے تو ٹیچنگ سے تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، صرف زبانی کلامی باتیں، آپ کو آگے نکلنا پڑتا ہے، آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگوں کو انگیج کریں پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف۔ جب وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اکثر اپنے پروگرامز میں لوگوں کو یا ویسے موٹیویشنل اس میں بھی بتاتی ہوں کہ شروع تو میرے سے ہوتا ہے نا، جب میرے اندر فرسٹریشن ہوگی، میرے اندر اینگر ہوگا، میرے اندر بے صبری ہوگی، میرے اندر کمپلیکسز ہوں گے، تو میں لوگوں سے جیلس ہوں گی، لوگوں کو برداشت نہیں کر سکوں گی کہ کوئی مجھ سے بہتر ہے۔ ہاں، اگر میں اپنے اندر کانفیڈنٹ ہوں گی تو مجھے ان کی باتیں بھی اچھی لگیں گی، ان کی باتیں بھی اچھی لگیں گی، آپ کی ایک چھوٹے سے بچے کی بھی، میں اس سے بھی سیکھنے کی کوشش کروں گی۔ تو ہم نے یہ کیسے پیدا کرنا ہے کہ پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ہابی، کوئی نہ کوئی انٹرسٹ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنی ہوگی جس میں مطلب میں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک اچھی اینکر بن سکتی ہیں تو میں کہوں کہ میں بھی اینکر بن جاؤں، مجھے وہ چیز تلاش کرنی ہے جس میں میری قابلیت ہے، جس میں میں مہارت حاصل کر سکتی ہوں۔ اب اس میں جو فرض بنتا ہے وہ سب کا ہے۔ سوشل میڈیا میں دیکھیں انگیج وہ لوگ ہوتے ہیں
کہ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. بلیو می, جن کو اپنے سے زیادہ لوگوں کی جو ہے نا, اب دیکھیں زیادہ فلاسفر وہ بنے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ شاید سامنے بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے. ایسے ہی بالکل, لیکن وہاں پہ وہ انالیسس کر رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے اپنا امیج پورٹری کر رہے ہیں. اب دیکھیں جو بچے سپورٹس میں آتے ہیں ان کے پاس سوشل میڈیا پہ بیٹھنے کا ٹائم بہت کم ہے. جو لوگ جیسے کہا انہوں نے, جیسے ہم خواتین کچھ باغبانی کرتی ہیں, کچھ مرد, اب میں تو جیسے میرا تو آفس سے جا کے میرے خیال میں 5-6 گھنٹے جو ہیں وہ اپنے باغ میں گزر جاتے ہیں. ٹائم ہی نہیں ہوتا اس میں. اور جو پھر ہے کہ ایک جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ لوگ بیٹھیں, وہ اپنا کتھارسس کریں. یہی جو بیٹھک والا کانسیپٹ ہے, بند ڈرائنگ رومز نہیں, اور یہ جو کٹی پارٹیز ہیں ان کو چھوڑ کے بڑی بڑی آپ, مطلب اب اس کرونا سے میرے تو خیال میں کافی پازیٹیو چینجز آئی ہیں. لوگوں نے احساس کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم جو ہیں ان چیزوں سے باہر نکلیں. تو جتنا ہمیں ایسی اپرچونٹی ملیں گی جو ہمیں سوشل میڈیا سے ہٹا کے ریئل لائف کی طرف لا سکیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو ورچوئل ریئلٹی ہے یہ ان لوگوں نے ڈیولپ کی ہے کہ جو اصل دنیا سے بھاگتے ہیں. اگر آپ کانفیڈنٹ ہوں گے, آپ لوگوں کو فیس کر سکیں گے, اپنی بات کو وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر سکیں گے, تو آپ کو ورچوئل ریئلٹی کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. لیکن شیریں ایک اور پہلو کی جانب میں فرحین کی طرف جو ہے وہ جاؤں گی اور اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی. فرحین, ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے کہ ابھی کووڈ کا ذکر ہوا کہ ہم نے دیکھا لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی, ایک دوسرے کا خیال بھی کیا, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اپنی سوسائٹی میں ایک نظر دوڑائیں تو صرف مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہم ایک پیٹرن پہ آتے ہیں. کسی مصیبت میں, کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہی ہم ایک پیج پر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اگر وہ مشکل, وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد ہم واپس جو ہے وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, الگ تھلگ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے. ایسا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ایسا رویہ میں آپ کو بتاؤں اس لیے کہ ہماری جو ایک بیسک ٹریننگ آف دا سوسائٹی ہے نا وہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں, اور اس کی بیس ہوتی ہیں 3 چیزیں. ٹھیک, ایجوکیشن, انصاف, جسٹس اینڈ سوشل ٹریننگ. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں یہ تینوں لیک کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے نا, ایکچولی سرکاری اعداد و شمار کو چھوڑیں, دیٹ از ناٹ مور دین 35%. اس میں انگوٹھا چھاپ بھی ہے. ٹھیک ہے, اب جب لٹریسی ریٹ آپ کا یہ ہے تو مجھے بتائیں یہ ٹک ٹاک اور یہ چیزیں نیگیٹیوٹی پھیلائیں گی نا, شعور نہیں ہے. دیکھیں بندر کے ہاتھ میں آپ ماچس دے دیں گے تو وہ تو آگ لگا دے گا. دیکھیں یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. ہمیں ہماری بیسک ٹریننگ نہیں ہے, ہمیں میڈیا کا بھی پتہ نہیں ہے یوٹیلیٹی کا, تو ہم سوشل میڈیا پہ چڑھ دوڑے ہیں. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ایجوکیشن سسٹم آپ دیکھیں, جب ہم چھوٹے تھے تو حالات بہتر تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ آلموسٹ سیم ایجوکیشن کریکولم ہوتا تھا, ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی تھی, وہاں پہ بھی ڈسٹنکشن نہیں تھی. اب آپ دیکھیں سسٹمز بن گئے ہیں جہاں پہ 40 ہزار مہینے کی سیلری وہ لے رہے ہیں, فی لے رہے ہیں, پھر ایکسٹرا خرچے. ایک عام میڈیوکر اپر مڈل کلاس بھی وہ ایجوکیشن سسٹم افورڈ نہیں کر سکتی. سو ایک خاص طبقہ وہاں جاتا ہے. اچھا, وہ طبقہ بچپن سے ان بچوں کو ٹریننگ ہے, یو آر دا بیسٹ, یو آر دا باسز. ٹھیک ہے, اب وہ بچہ جو گاؤں کے کسی اسکول سے یا کسی چھوٹے اسکول سے پڑھا ہے اور وہ ایکسل کر رہا ہے, آپ ریزلٹس دیکھ لیں. آزاد کشمیر کا کوڑا چننے والا میٹرک میں ٹاپ کر رہا ہے. ایک بچی جو بیوہ ماں کی بچی ہے جو سلائی مشین کرتی ہے وہ ٹاپ کر رہی ہے. ان کو ابھی یہ پچھلے دنوں آپ دیکھ لیں, یہ وہ جس بچی نے اے پلس میں پوری دنیا میں ٹاپ کی ہے, زارا, اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا سوشل میڈیا پہ. ہم لوگوں نے شور مچایا. اور ایک بندی کہ جو ٹن ہو کے کہہ رہی ہے یہ ہم ہے, یہ ہماری گاڑی ہے, اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ایسے I mean, what the hell is this? آپ اپنے ان بچوں کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے, کیوں نہیں انکریج کرتے؟ اچھا, جو کلاس سسٹم کی آپ نے بات کی, اس کی بھی بہت زیادہ جو ہے یہ تو سماجی ہم آہنگی میں بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے. اب آپ دیکھیں جب ایک بچہ پجیروں سے اترے گا, ایک کسی خاص سسٹم سے پڑا ہوا, وہ بے شک ایک بچہ لائق بھی ہوگا, سادہ کپڑوں میں ہوگا, موٹر سائیکل سے اترے گا, اس کو یوں دیکھے گا. میں نے خود دیکھا ہے, میں خود ایجوکیشن سسٹم میں رہی ہوں اور میں چیختی رہی ہوں کہ پورے, میں نے کالمز لکھے کیونکہ میں کالمز بھی لکھتی ہوں,
کہ پورا ایجوکیشن سسٹم تھرو آؤٹ دا کنٹری ایک ہونا چاہیے. کریکولم ایک ہوگا. جب کریکولم ایک ہوگا, آپ کے اسکولس کا اسٹینڈرڈ ایک ہوگا, تو بچے جب ایک طرح کے ماحول میں, تو انہیں ہم آہنگی پیدا ہوگی. آپ بچوں کو ٹین ایج سے ہی, بچپن سے ہی جب ڈیوائڈ کریں خانوں میں, تو بڑے ہو کے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آہنگی کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے. سیم از ود دا جسٹس. ٹھیک, اب ہماری عدالتوں میں چلے جائیں, ود ڈیو رسپیکٹ, ہماری عدالتوں میں چلے جائیں, ہمارے کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو انصاف نہیں ملتا انلیس کہ آپ پجیروں پہ آئیں, انلیس کہ آپ کی جیب بھری ہوئی ہو, آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. سو واٹ از دس؟ یہ دو بیسک, دیکھیں حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ جس اسٹیٹ میں انصاف نہیں ہوگا وہاں کبھی سکون نہیں ہوگا. اب ویسٹ کو ہم بھلے کتنا بھی برا کہیں, ایک چیز ہے, میں ایک چیز مانتی ہوں کہ دے آر دا لیڈرز بیکاز پریکٹیکلی انہوں نے اڈاپٹ کر لیا اسلام کو. ٹھیک, ہم صرف بس تلاوت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہمارا سوشل سسٹم دا, اسلام از ناٹ اے ریلیجن, اٹس اے دین. ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. اسلام از دین, از کوڈ آف لائف. صحیح سمجھنا کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. سماجی ہم آہنگی, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا کیوں ضروری ہے اور اس سے شدت پسندی کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے, اس پر ہم بات کر رہے تھے اور اسی کو کنٹینیو کریں گے. کیونکہ سماجی ہم آہنگی کی ضرورت کیوں ہے, اس کو جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تب تک ہم اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر پائیں گے, تب تک کوئی سلوشن جو ہے وہ ہم نہیں دے سکیں گے. اور جتنی بھی ڈسکشن ہو جائے وہ بیکار ہے, بے سود ہے, جب تک اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. تو چچی صاحب, ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں جب ہم اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, جب ہم بزرگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں, جب ہم ان ذمہ داران کی بات کرتے ہیں جن میں ہمارے والدین ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, اس سوسائٹی کو بنانے والے ہمارے بزرگ ہیں, اسٹیٹ کا اس میں کردار ہے. یہ تمام جب تک ہم آہنگی کے حوالے سے نہیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے اور نہیں اس بات پر آئیں گے کہ ہم نے اپنے معاشرے کی تعمیر و تشکیل کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو گائیڈ کریں, اس کو آگے لائیں, تب تک میرا نہیں خیال کہ کوئی بات بھی کارآمد ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں اگر ہم اسٹیٹ کی بات کریں یا کسی حکومت کی ذمہ داری کی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑی کمی نظر آتی ہے کہ انصاف کا فقدان یا انصاف کا دیر تک پہنچنا, کہ جتنی دیر میں آپ گزر جائیں اور پھر انصاف آپ کو ملے اور قبر پہ جا کے وکیل صاحب بتائیں کہ جناب آپ کو کیس جیت گئے. تو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. لیکن میں اگر اس موضوع کو لے لوں کہ حکومت کو یہ کرنا ہے, حکومت کو یہ کرنا چاہیے, اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے, تو میرے خیال میں شاید کمپلیننگ مائنڈ سے باتیں ہی ڈسکس کروں گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو کمی آئی ہے وہ سولوشن پرووائڈرز کی ہے. وہ مسائل کے حل جو ہے تلاش کرنے والے وہ کم ہیں, مسائل کے اوپر ڈسکس کرنے والے بہت ہیں. وہ اب سوشل میڈیا بھی آپ دیکھیں گے تو مسئلے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن جب میں ان کو کہتا ہوں کہ اچھا اسی مسئلے کا حل بتائیں تو پھر خاموشی ہو جاتی ہے. ایسے ہی تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسائل کو کس طرح سے اس کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے. مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ آپ نے سوچا ہی نہیں, ڈسکس ہی نہیں کرنا, مطلب مسئلے کا ادراک کر لیا لیکن ہم صرف مسئلے کو ڈسکس ساری زندگی کرتے رہیں گے. میں بہت خوبصورت انداز میں مسئلوں کو اجاگر کروں گا اور پھر چلا جاؤں گا, تو میرے پاس خود بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, تو پھر میں کچھ کر نہیں رہا. سولوشن ہم تب تک نہیں دے سکتے جب تک ہم یہ ریئلائزیشن نہیں پیدا کر سکتے کہ یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کرنا ہے. اچھا, اس پہ جو میں ذاتی طور پر جو کچھ کام کر چکا ہوں, تو مجھے مسئلوں کا جو ادراک ہوا پچھلے میری 2016 فروری سے ہم نے اس کے اوپر آغاز کیا, نوجوانوں کو انگیج کرنا شروع کر دیا, اور اس کے اوپر پھر ہم نے نوجوانوں کو یہ دیکھا کہ نوجوانوں کے مسئلے ہیں کیا. نوجوانوں کے مسئلے اگر حل کریں گے تو پھر کچھ نہ کچھ بہتری معاشرے میں آئے گی. سماجیات ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ پیچھے سے کام کرنا ضروری ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جو بچوں کی پیرنٹنگ ہوتی ہے وہ گھر کی ذمہ داری, گھر والا کہتے ہیں جی کہ یہ اسکول کی ذمہ داری ہے, اسکول کہتے ہیں ہمارے پاس سلیبس کا برڈن اتنا ہے کہ ہم تو وہ نہیں جو ہے نا اس کو, میرے
ہماری دوست ہیں افشا ہما علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی پالیسی اسٹڈی کی ہیڈ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب میرے پاس سلیبس آتا ہے پنجاب ٹیکس بورڈ کا کہ جی آپ اس کو ریویو کریں, تو میں ہر دفعہ لکھتی ہوں کہ پلیز ایک کتابیں بہت ہوگی, کتابیں کم کریں. تو ہر دفعہ ایک اور کتاب بیچ میں ایڈ ہو جاتی ہے. بالکل. تو یہ بیگ اٹھایا ہوا, اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے کہ یہ اتنا بڑا بیگ کیسے بن گیا. وہ پبلشر کی ایک کہانی ہے, اس کے اوپر بورڈ کے بہت سارے حصہ دار ہیں. یہ میں اس پہ موضوع نہیں ہے کہ بھائی اس پہ بات کروں, لیکن وہ کتابیں اس وجہ سے نہیں اضافہ ہوئی کہ ان کے علم میں اضافہ ہوگا. کتابیں اس لیے بڑی ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ریونیو کی پوری پیسے جنریٹ کرنے کی پوری کہانی ہے. اس کے پیچھے پھر آپ کیمبرج کی بھی کہانی ہے, پھر ہمارے بہت ساری باتیں ہیں. لیکن چلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو لوکلی لیول پہ ہمارے جو مسائل ہیں اس کے اوپر کیسے اس کا حل بھی کیسے کر سکتے ہیں. مسائل ہیں کیا؟ نوجوان کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. وہ اگر ایک ہیرو بنے ہوئے محلے میں اینگر مین ہے نوجوان, تو گھر والے بھی ڈرتے ہیں, ماں باپ بھی ڈرتے ہیں کہ اچھا بچہ ہمارا بڑا غصے والا ہے. اور کئی دفعہ اندر سے سب کو بتا رہے تھے کہ فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو غصہ بہت آتا ہے, تو بڑا کوئی مجھے عجیب سا تکبر بھی لگتا ہے. نہیں سکتا. ہاں, تو وہ بچہ شیر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر محلے والے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ معاشرے کو اس کا نقصان تو ہے, لیکن سب سے نقصان اس نوجوان کو ہے کہ جس سے کوئی مفید بات کوئی سیکھ نہیں سکتا, کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا, کوئی کچھ مفید بات اس کو دے نہیں سکے گا, کہ ادھر سے آتے ہوئے محلے والے راستہ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ ساری زندگی جو ہے وہ اس کی نیگیٹیوٹی نکل نہیں پاتی. اب ہمیں چاہیے کہ اس نوجوان کے ساتھ بھی دوستی کریں, جن مسائل کا ادراک کریں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مسائل آئے ہیں, سوشل میڈیا کا ہم ہٹا نہیں سکتے, یہ سچ ہے. یہ سچ ہے, تو پھر ہمیں سوشل میڈیا کے اندر جا کے ان کے ساتھ بات کرنا ہوگی. جو سب سے زیادہ فقدان مجھے نظر آتا ہے, میں بہت انٹلیکچوئلس کے ساتھ بات کرتا ہوں تو سوشل میڈیا کے اوپر کہتے ہیں وہ بڑا فضول سا, فیس بک تو بہت فضول چیز ہے, اس پہ تو کوئی انسان کا بچہ بات نہیں کر سکتا, ہم تو اس کو دیکھتے بھی نہیں, ہم تو میری تو آئی ڈی ختم, میں نے بنائی تھی ختم کر دی. بھائی خدا کا واسطہ, اگر آپ کام کے لوگ ہو تو سب سے زیادہ ضروری آپ کا وہاں پہ ہونا ہے, تاکہ ہمارے بچے ٹھیک ہو سکیں, ان کے اوپر کام کر سکیں, اپنے حصے کا کام. میں کہتا ہوں کہ فرحین جو جانتی ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں اور اپنے حصے کا کام کریں. میری بہن بیٹھی ہیں وہ اپنے حصے کا کام کریں, میں اپنے حصے کا کام کروں, آپ کریں. ہر ایک مالی کا میں نے مثال دی تھی کہ بھئی وہ مالی بھی اپنا, اگر اپنا پوٹینشیل اس کے پاس کچھ ہے تو وہ ہم اس کو ہیلپ کرتے ہیں, اس کو پیج بنا کے دیتے ہیں, کہتے ہیں یار تم تصویریں بھیج دو, تمہارے تھاٹ تمہاری چیزیں ویڈیو کی صورت میں ہم کر لیں گے. کیونکہ ویڈیو بنانا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ ویڈیو کے ذریعے آپ نے جناب کچھ باتیں کہہ لیں اور یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ پودا ایسے ہے, اس کا یہ ہے, اس کو پانی ایسے دیتے ہیں. وہ بنانا شروع کر دے, اپلوڈ کر دے, تو دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح, بالکل. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے بہت سارے پلیٹ فارم جو کہ موجود ہیں ان کی یوٹیلائزیشن کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. ذکی حسین ذکی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھکر سے. السلام علیکم ذکی صاحب. وعلیکم السلام میم, مائی نیم از ایسن. جی فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ میم سب سے پہلے تو میں تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں, اتنا پیارا ٹاپک آپ لوگوں نے چنا, سماج میں ہم آئیں گے اور شدت پسندی. میم میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ بیسک اسکیل کیا ہے شدت پسندی کے, وہ کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ تاکہ ہمیں شدت پسندی کے بیسک اسکیل پتہ چلے. میم تھینک یو میم. بہت شکریہ کال کرنے کا, پارٹیسپیٹ کرنے کا, اور آپ نے جو سوال کیا اس کے حوالے سے ہم ضرور جانیں گے کہ ہمارے مہمان کیا کہیں گے. انہی کی بات کے ساتھ شیریں ایک اور چیز جو ہے وہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جاننا ہی نہیں چاہتے, ہم یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرنا چاہتے کہ کیوں ہم جو ہے وہ ہم آہنگی ڈیولپ کریں, کیوں ہم سب جو ہے وہ ایک ہی بات کو سوچیں اور اس کو تسلیم کریں. ہم تو جو ہے وہ ایک کوشش کرتے ہیں کہیں سے کانفلکٹ ریز کریں, کہیں سے اختلاف رائے کو جنم دیں, کہیں سے ایک ایسی بات کریں جو کہ ایک اچھے پیٹرن کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کے لیے یا ڈس بیلنس کرنے کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ ہمارا موقع ثابت ہو, ایک موقف ثابت ہو. ایسی سوچ کیوں لے کر آئے ہم؟ اسی کی طرف پہلے بھی میں نے ہما اشارہ کیا تھا کہ اس کی وجہ بیسک تو یہی ہے کہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے, ہم خود مختلف قسم کے کمپلیکسز کا شکار ہیں. اچھا بہت یہ جو میری بہن نے بھی بات کی ہے نا کہ ایک انگوٹھا چھاپ ہونا اور چھوٹی سی تعلیم حاصل کر لینا, میں تو کہتی ہوں ایم اے کی ڈگری یا ایم فل کی ڈگری لے کے بھی ہم تعلیم یافتہ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک ہمارے تعلیم اندر علم نہیں ہے. کہ مطلب ابھی کیا ہے کہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں نوکری لینے کے لیے کہ میں یہ سبجیکٹ پڑھ لوں, میں وہ سبجیکٹ پڑھ لوں, اس سے مجھے زیادہ پیسوں والی نوکری مل جائے گی, لیکن جو اصل علم ہے وہ ان کے اندر نہیں جاتا. تعلیم میں اور علم میں فرق ہے کہ آپ کو اچھے برے کی پہچان ہو, آپ کو پتہ ہو کہ میرے حقوق کیا ہیں, دوسروں کے حقوق کیا ہیں, کیا فرائض ہیں,
اور شعور. علم کا تعلق بیسیکلی شعور کے ساتھ ہے, اور جب آپ کے اندر شعور کی کمی ہوتی ہے نا تو آپ کے اندر کمپلیکسز جنم لیتے ہیں. اب جو آپ نے ایک پہلے بات کی تھی نا کہ جب ہمیں مختلف مسائل آتے ہیں, جیسے پاکستان میں سیلاب آیا یا زلزلہ آیا یا کووڈ آیا, تو ایک چیز اس میں ایک اصول سامنے آ جاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی مشترکہ مفاد ہوتا ہے, کامن آپ کے سامنے کوئی تھیم ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, تو آپ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ ایک بنیادی ایک اصول ہے جو ہمارا, آپ سمجھ لیں کہ فطرتاً یہ ایک اصول ہے. جیسے ہم پاکستان ہم نے بنایا ایک سوچ کے اوپر لے آئے کہ جی مسلمانوں کو ایک علیحدہ دو قومی نظریہ اور یہ وہ سب جانتے ہیں, تو ایک چیز ہوتی ہے جس پہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ جب ہم کوئی گروپ بھی بناتے ہیں تو اس میں بھی ایک گروپ کا جو ہوتا ہے نہ کوئی کامن مفاد ہوتا ہے جس کے اوپر سب لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ٹیم دیکھیں, کرکٹ ٹیم ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہوا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سے وہ جو کامن جو گول تھا نا وہ ختم ہو گیا ہے. تبھی تو ہے یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ عیسائی ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, اس طرح. اب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی, کیا اس میں سے یہودیوں کو نکال دیا تھا؟ کیا اس میں سے عیسائیوں کو نکال دیا تھا؟ نہیں, بلکہ انہوں نے ان میں سے مشترک چیزیں ڈھونڈی تھی. اب مشترک چیزیں کیا تھی کہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا, بددیانتی نہیں ہوگی, تعلیم کی تب سب لوگوں کو یکساں سہولتیں ہوں گی, معاشی طور پہ نہیں ہوگی, سب لوگوں کو یکساں مواقع, سب کی عزت ایکول ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ میں عیسائی کی لڑکی اٹھا کے لے جاؤں زبردستی. مطلب انہوں نے بیسک چیزیں اکٹھی, جب کامن ایک گڈز تھیں تو سب لوگ اس پہ اکٹھے ہو گئے کہ ہاں جی یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے, یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے. جو بے دین لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اس میں تو ہماری بھلائی ہے, کیونکہ ہم کمزور ہیں تو ہماری بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے, ہمارے بچے پہ ظلم کرتے ہیں, ہمیں غلام بنا. تو وہ جو مشترک, ہر معاشرے میں ان مشترک چیزوں کا ڈھونڈنا ضروری ہے. اور دیکھیں سماج بھی اسی لیے بنتا ہے نا, جب آپ سماج میں رہنا شروع کرتے ہو تو ایک بیسک اصول آپ جو ہیں طے کر لیتے ہو کہ ہمارے ہاں یہ کرنسی ہوگی, ہمارے ہاں جو ہے جو اپنا نظام ہے موروثی نظام یہ ہوگا, جائیداد کا نظام یہ ہوگا, خرید و فروخت کے جو ہوں گے اصول طے کر لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں وہ کامن فیکٹرز تلاش کرنے ہیں اور انہی کو پروموٹ کرنا ہے, چاہے پلیٹ فارم کوئی بھی ہو, چاہے ہم اسکولوں میں کریں, چاہے ہم بیٹھکوں میں کریں, چاہے سوشل میڈیا پہ کریں, یا ہم کہیں بھی کریں. اب اس کے لیے دیکھیں جو بنیادی کسی بھی قوم کا جو ہراول دستہ ہوتا ہے نا وہ نوجوان ہوتے ہیں, اور ہم اس وقت جو ہے ہمارے پاس, آپ کو پتہ ہے 60% سے زیادہ ہمارے پاس پاکستان کی پاپولیشن میں یوتھ ہے. اب کہتے ہیں نا کہ دنیا میں یہ جو کووڈ سے بہت زیادہ متاثر ہم نہیں ہوئے ہیں, اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں یوتھ بہت زیادہ تھی, اور یوتھ جو ہے ظاہر ہے ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہ نہ امیونٹی رہتی ہے, نہ ہمارے اندر وہ اسٹرینتھ رہتی ہے. تو یوتھ کی وجہ سے پاکستان بچا ہے. اب اسی یوتھ کو ہم نے انگیج کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, یہ جو لوگ کئی کہتے ہیں کہ یہ جو سپورٹس ہے نا ان پہ ٹائم پیسہ ضائع ہو رہا ہے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کل یہ جو ہو رہے تھے پاکستان میں میچز, کیا جو پی ایس ایل, کیسے پوری دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کو چھوڑ کے ہر جگہ پہ وہ جو ہے میچز کی بات کر رہا تھا, ایک کامن چیز آ گئی. تو یہ میں کہتی ہوں کہ اس سے بہتر یہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں ان کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز بنا دیں. میں تو کہتی ہوں اسکول کے اندر بھی آپ کا 50% ٹائم جو ہو نا, کل بھی میں اپنی آفس کی کالیگ سے بات کر رہی تھی, بات لمبی ہو گئی ہے, کہ ہم 10ویں تک جو کتابیں پڑھتے ہیں نا ان کی ہمیں اس وقت ادراک ہی نہیں ہوتا. وہ جو ہمیں اس وقت پڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی جیوگرافی ہے, یہ جناب قائد اعظم کے 14 نکات ہیں, یہ شملہ مشن تھا, یہ فلانا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں. بالکل, صرف یاد کر کے ہم کاپی پیسٹ کر کے آ جاتے ہیں. سیم گوز فار ایوری سبجیکٹ. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم کالج کی لیول پہ ہوتے ہیں ہمارا 50%, دیکھیں میں نے سوشل ورک میں میری ڈگری ہے, اور میں آپ کو یقین سے کہہ دے سکتی ہوں کہ جو ایک سوشل ورک میں ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہوگا وہ عام ڈگری ہولڈر سے اس طرح مختلف ہے کہ ہمارا 50% وقت جو ہوتا ہے کلاس میں ہوتا ہے اور 50% ہمارا فیلڈ میں ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ میں عمران خان صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ انہوں نے ہماری یوتھ سے 2-3 وعدے کیے تھے. ایک تو انہوں نے کہا تھا یکساں تعلیمی نظام. یہ جو دیکھیں ہمارا کیا ہے, ترانہ ہمارا فارسی میں ہے, مذہبی زبان ہماری عربی ہے, قومی زبان ہماری اردو ہے,
جو ہمارا آفس میں چلتی ہیں وہ زمانے انگریزی ہیں. ایسے ہی. اتنا پڑھا لکھا ایک لڑکا لڑکی آتا ہے, وہ 2 لفظ انگلش کے نہیں بول سکتا, تو پبلک سروس کمیشن والے اس کو کہتے ہیں جسٹ گیٹ آؤٹ آف دا روم. مطلب کین یو ایکسپریس یور سیلف ان انگلش؟ مطلب وہیں پہ آپ نے اس بیچارے سے اس کی وہ جو ہے نا ختم کر دی. بالکل وہیں سے ہم آہنگی نہ ہونے کی ایک کاز جنریٹ ہوتی ہے. آپ سے کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کی جانب مجھے جانا ہے, شارٹ بریک ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اور شیریں سے ہی بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں سماجی ہم آہنگی کے حوالے سے کہ اس سے شدت پسندی کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے, اور سماجی ہم آہنگی جہاں ڈیولپ ہوگی, جس معاشرے میں ڈیولپ ہوگی, وہاں نوجوانوں کا مستقبل کس طرح سے سیکیور ہو سکتا ہے. اور نوجوان اگر چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل بہترین ہو, پلانڈ ہو, اور وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹارگٹ چنیں جس کو اچیو کرنے کے لیے ایک بہترین ڈائریکشن فراہم کی جائے, ان کو بہترین رہنمائی کی جائے ان کی, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سماجی ہم آہنگی کو پروموٹ کریں, انہینس کریں, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں, انکریج کریں. کیسے کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے اب اپنے تینوں مہمانوں سے. فرحین, آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے اب ہم سماجی ہم آہنگی اور نوجوانوں کو ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا بہترین مستقبل اسی بات کی ضمانت ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں, ٹیم ورک کو پروموٹ کریں. لیکن پرائیویسی کے نام پر, آئسولیشن کے نام پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے بس میں اپنی کامیابی کو دیکھوں, اپنی ترقی پر فوکس کروں, سماج کیا ہے, معاشرہ کیا ہے, ملک کیا ہے, وہ تو میرا کام نہیں ہے دیکھنا. ایکچولی ہما جو ٹریجڈی ہے نا, جو المیہ ہماری سوسائٹی کا, کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, سائنس میں لے لیں, پالیٹکس میں لے لیں, ایجوکیشن میں لے لیں, وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اب بدقسمتی کہہ لیں, ہم اوپنلی سب کہتے ہیں کہ ہمیں پالیٹکس میں قائد اعظم کے بعد ایک تھوڑے سے عرصے کے بعد مجھے بتائیں ہمیں کون سا سنسیئر پولیٹیشین ملا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس لیے بار بار ایمفیسس کرتی ہوں کہ کہتے ہیں نا ماں کی گود اور آپ کا اسکول, آپ کا ٹیچر, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. استاد کو روحانی ماں باپ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم بچپن میں تھے تو مجھے یاد ہے, دو کہ ہمارا اتنا پرانا نہیں ہے, بٹ ہمارے ٹیچرز کے پاس نالج ہوتا تھا. بالکل. آپ ٹیچر سے بات کرتے تھے, سوال کرتے تھے, وہ آپ کے اس کے پاس ٹائم ہوتا تھا. ٹیچرز ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. بالکل. اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایکسپیرینس کیا کیونکہ میرا انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز ہے. تو ٹیچر ہمارے ساتھ الگ سے کینٹین پہ بیٹھ کے ہم سے کلاس کے بعد 3 گھنٹے کی کلاس کے بعد بھی ہم سے ڈسکس کرتے تھے. ابھی کیا ہے کہ جونیئر کا بھی, اب چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے دماغ میں 100 سوال ہیں, اس کے لیے دنیا ایک نیا کینوس ہے. اس کا جو تجسس ہے اس کو ٹیچرز نہیں سیٹسفائی کرتے. اوکے ڈو اٹ رائٹ, اٹ ڈو اٹ ٹمورو. وہ بھائی سے کرائے گا, ماں سے کرائے گا, باپ سے. اس کے اوپر اتنا بوجھ ہے, جیسا زعفران صاحب نے کہا کہ ایک پورا بیگ ہے اس کے اوپر. اب جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں, بیکاز آئی بین مجھے موقع ملا پوری دنیا تقریباً پھرنے کا. یورپ میں کیا ہے کہ خاص طور پہ جرمنی میں اور یورپ میں نے دیکھا ہے کہ 5th گریڈ کے بعد بچے کو پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے اور پیرنٹس کو باقاعدہ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے پورا دن بچے کے ساتھ گزارا ہے, آپ کا بچہ یہ بنے گا, یہ بنے گا, یہ بنے گا. اچھا, یہ اس کا ایپٹیچیوڈ ہے. صحیح. ہمارے یہاں ایپٹیچیوڈ نہیں دیکھا جاتا. بالکل نہیں دیکھا. او لیول کر لو, اے لیول کر لو, ڈگری لے لو, اس کے بعد جوتے چٹکھاتے رہو. فرسٹریشن ہوگی, وہ بچے کیا کریں گے گلیوں میں, یا وہ آوارگی کریں گے, یا وہ سوشل میڈیا کا نیگیٹو یوز کریں گے, یا ڈاکے ڈالیں گے. اب ہمارے پاس, میں نے کالم بھی لکھا تھا کہ ہم سرمایہ دار ہیں 2 سال پہلے, کہ ہمارے پاس, جیسا شیریں نے بات کی کہ ہماری 60% یوتھ ہے. ہم تو بہت امیر قوم ہیں. ریسورسز, اسٹریٹجیکل پوزیشن, دیکھیں چھوٹے سے خطے میں ہمیں گلیشیئر سے لے کے سمندر تک ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ. ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہمیں نوازا. بے شک. ہم بے وقوف ہیں. دیکھیے جب جو جانشین ہوتے ہیں نا, اگر وہ میراث کی حفاظت نہیں کرتے تو ان سے چھین لی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی. دس از لا آف نیچر. یہ ہیومنز کے ساتھ بھی ہے, انڈیویجول کے ساتھ بھی ہے, اور یہ نیشنز کے ساتھ بھی ہے. ہم حفاظت نہیں کر پا رہے. اب دیکھیں باہر لوگ ترستے ہیں یوتھ کو,
ٹھیک ہے, وہاں میرج سسٹم, فیملی سسٹم ٹوٹ گیا ہے. اب یورپ میں کیا ہے کہ بچے کو, سوری میں بات ہی کر رہی تھی, کہ اس کو پیرنٹس کو بلاتے ہیں, اسے کہتے ہیں یہ کارپینٹر بنے گا, یہ ٹیلر بنے گا, اور وہاں کسی پیشے کو, جو اسلام کا اصول ہے, کسی پیشے کو کمتر نہیں. ہمارے یہاں اب ایک بچہ تھا, ایک بندہ تھا, وہ موچی تھا, چلو وہ کرنل بن گیا, وہ کچھ اور بن گیا, ساری عمر اس کو کولیگز رہنے دیں گے, وہ یہ تو موچی کا بیٹا تھا. وائی؟ وہ اپنی محنت سے اگر کچھ بن گیا تو اس کو اپریشیٹ کرو. اچھا, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آپ اسے کنٹینیو کریں گی. امتیاز ہمارے ریگولر کالر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام میم. سب سے پہلے تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, اور جتنے بھی بیمار حضرات اللہ ان کو شفا دے. دیکھیے چند سیکنڈ زیادہ چاہوں گا, آپ نے بڑا ہی خطرناک ٹاپک چھیڑ دیا. میری بہن نے کہا کہ ہم بیوقوف ہیں. نہیں میم, یہ قوم بیوقوف نہیں ہے. بے ایمانی کا جو ہے نا زہر ان کے اندر پیوستہ ہو چکا ہے, اور سماجی ہم آہنگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دولت اور پیسے کی اور ان چیزوں کی منصفانہ تقسیم معاشرے میں ہو. اور ایک بڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی شخص یا قوم میں اکثریت حرام کو حلال سے بڑھ کے سمجھنے لگے, پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سخت بات ہے کہ اکثریت میں جو حرام پیسے کو, حرام کمانے کو حلال سے بڑھ کے سمجھ لیا جائے, تو وہاں پر سماجی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی. مگر ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے. کہتے ہیں نا سارے چراغ گل ہوئے, باقی ایک کرن ہے. تو یہ جو کرن ہے اچھائی کی, تو اس کرن سے بہت اجالا ہوگا. آپ جیسے اور بہت آپ سے اچھے جیسے لوگ جو ہیں وہ کاوشیں کرتے رہیں گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالکل سامنے رکھیں گے, تو ہمارے پاس تو بہت اچھی مستقبل کا اور سماجی ہم آہنگی کا طریقہ کار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے لوگ انہوں نے وضع کر دیے. تو ضرورت یہی ہے کہ ہم بے ایمانی کے پیسے کو, کسی کا مال کھانے کو حلال سے بڑھ کے نہ سمجھے. یہ برائی جس دن ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی کہ حرام کو حلال پہ فوقیت دی جا رہی ہے, اور شان سے کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں, اگرچہ وہ پیسہ حرام کا ہے, تو پھر اف ہے اور تف ہے کہ بس اللہ پاک رحم فرمائے, اور ہم کوششیں کرتے رہیں گے. آپ بہت شکریہ امتیاز پارٹیسپیٹ کرنے کا اور اپنے سجیشنز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. فرحین سے کنٹینیو کرتے ہیں, کچھ ریزنز ہم جاننا چاہتے ہیں. نا کہ جو انہوں نے بات کی, ان کی بات اپنی جگہ بالکل میں ایکسیپٹ کرتی ہوں, لیکن بھائی میرے کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بیوقوف وہی ہوتا ہے نا جو اپنا ان دا لانگ رن فائدہ نفع نقصان نہیں دیتا. ہماری قوم عقل مند, مطلب ان میں ذہانت ہے, لیکن جب اس ذہانت کو آپ نیگیٹو سائڈ پہ لے جائیں گے تو آپ بڑھ کے کرپٹ ہوں گے. وجہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ میاں نے ودیت کی. دیکھیں اگر آپ دنیا بھر کا انٹیلیجنس آئی کیو لیول دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, یہ شری لنکا, they are considered the most intelligent nations. اگر آپ اپنی انٹیلیجنس کو, اللہ کے دیے ہوئے ایک گفٹ کو, دماغ کو پراپر نہیں یوز کرے تو ہم بیوقوف ہیں نا. میری ماں مجھے ایک اچھا سا ڈریس دیتی ہے, میں اس کو پہننے کے بجائے جا کے غلط سے دھوبی کے حوالے کر دیتی ہوں, اس کو توڑ دیتا ہے, پھاڑ دیتا ہے, تو میں بیوقوف ہوئی نا. بالکل, تو اس کو ہم بیوقوفی کہتے ہیں جب آپ اپنے گفٹس کو, عقل کو جان بوجھ کے یا کسی کے کہنے میں آ کے ضائع کریں گے. تو وہ جو میں ایک بات دوبارہ وہیں سے شروع کروں گی کہ وہ جب اس ویسٹرن نے ہمیں اپنا 300 سال پرانا نظام دے دیا تعلیم کا, ہم اس کو آج بھی نا حدیث کی طرح سینے سے لگائے بیٹھے ہیں, لیکن انہوں نے اسلامک سسٹم لیا, انہوں نے تمام طبقاتی تقسیم ختم کر کے, اب آپ دیکھ لیں ان کا پرائم منسٹر بھی ہے, جب وہ ٹونی بلیئر کا آپ دیکھیں کہ جب وہ ریٹائر ہوا ہے, نکلا ہے, تو چھوٹے سے فلیٹ سے وہ اپنے جو کارٹن تھے نا وہ بھی ٹرک میں رکھ کے خود ڈال رہا تھا. بالکل. مرکل جو جرمن وائس چانسلر ہیں لیڈی, ان کا دیکھیں شی از مور دین 80, اور ان کا پچھلے دنوں انٹرویو آیا تو شی سیڈ کہ میں اپنی کوکنگ خود کرتی ہوں, واشنگ میرا میاں کرتا ہے, میں گھر کی صفائی خود کرتی ہوں, اور ایک چھوٹے سے فلیٹ میں سیکیورٹی کے بغیر رہتی ہے. وہ لوگ کیوں نہیں اپنی قوم سے ڈرتے؟ بیکاز دے ہیو ڈیلیورڈ. جب آپ اپنا کام ایمانداری سے ایز لیڈر کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, ایجوکیشن لے لیں, سیاست لے لیں, واٹ ایور, جب آپ کام ایمانداری سے کرتے ہیں تو آپ خوف کے سائے سے نکل آتے ہیں. جب آپ ڈیلیور نہیں کرتے, جب آپ کے من میں بے ایمانی ہے, تو آپ کو سیکیورٹیز کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس چیز کو ہمارے جو بچے ہیں نا, ان کو ہر طرح سے, میں اپنے طور پہ اپنا فرض پورا کر رہی ہوں, سوشل میڈیا میں
پھر جو ہماری ادبی گیدرنگز ہوتی ہیں، میں اپنی رائٹنگز کے تھرو، میں اپنے میرے فیس بک پہ جو میں لکھتی ہوں، بڑے بڑے ادبی خدا مجھ سے ناراض ہیں، ان کو زعفران صاحب کو پتہ ہوگا، میں نے تمام ادبی سو کالڈ اداروں میں جانا کئی سال سے چھوڑ دیا، بیکاز آئی نو کہ وہاں بندر، میں اوپن کہہ رہی ہوں، بندر بانٹ ہوتی ہے، جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق نہیں ملتا، ینگ جنریشن کے لیے کوئی ادب میں کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اب یکساں نظام تعلیم تو بہت ضروری چیز ہے، لیکن آپ ادب کے ذریعے، آپ ڈرامہ ہمارا میڈیا میں دیکھ لیں، جب ہم تھوڑے سے ٹین ایجر تھے یا اس کے بعد یونیورسٹی لیول تک، تب بھی اچھے پلیز آتے تھے جن میں تھیم ہوتی تھی. پی ٹی وی کے جو ڈرامے ہیں وہ یعنی باہر بلیک میں جاتے تھے، باہر کے ملکوں میں. اب یہ ہے کہ ہمیں ساس بہو اور بینک سے آگے کچھ نہ، جی یہ ٹرینڈ ہے بابا، یو ہیو ٹو سیٹ دا ٹرینڈ، ڈیفینیٹلی ٹرینڈ آپ نے بنانا ہے. اب ہمارا بچہ کیا ہے، وہ دہشت گردی دیکھ رہا ہے، وہ ایکسٹرا میریٹل سٹیٹس کے پلیز دیکھ رہا ہے، مطلب آپ دیکھے ہوں گے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی کہ وہ جو تقدس تھا رشتوں کا، جب ہم چھوٹے تھے تو نیبر کا لڑکا بھی ہمیں بہن کہتا تھا، اب چوتھے محلے سے لڑکا آ کے نا اپنے سے 10 گنا بڑی عمر کی لڑکی کو آنکھ مارتا ہے یا اس کو میسج کرتا ہے گندا سا. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینسز بتا رہی ہوں لڑکیوں کے اور اپنے، کہ جب بات ہوتی ہے آپ اس کو منع کرتے ہو تو آگے سے پتہ کیا کہتا ہے، ایج کیا، ایج ڈزنٹ میٹر، وٹ ڈز اٹ مین. یہ ہمارا میڈیا سکھا رہا ہے، بالکل ہم اپنی ویلیوز کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. اپنی روایات کو بھول رہے ہیں، اسلامک روایات تو چھوڑیں، ہیومن روایات کو بھول رہے ہیں. کیوں بھول رہے ہیں چیچی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ کون سکھانا، کس نے سکھانا تھا، کیوں نہیں سکھا پا رہے روایات؟ جو بنیادی طور پر ڈھانچہ کسی اجتماعیت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس سے تو ہم نے چھوڑ دیا. میں مثال دوں گا کہ مسجد میں ہمیں، مجھے یاد ہے کہ جب کبھی مسجد جانا ہوتا تو کئی دفعہ A4 سائز کا ایک پیپر لکھا دیکھا جس میں موبائل کا فوٹو لگا ہوا ہے، اس پہ کراس کا نشان اور لکھا ہے کہ اللہ سے رابطہ شروع، دنیا سے ختم. اور میں کہتا ہوں کہ مسجد تو کمیونٹی سینٹر ہے، صحیح، مسجد سے ختم نہیں. تو مسجد سے آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کی بیل کی وجہ سے یا آپ کی کال کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہوں گے تو وہ تو لکھیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ دنیا سے رابطہ ختم. میں تو کہتا ہوں کہ مسجد کا اصل کام تو یہی ہے کہ وہ کمیونٹی سینٹر کی طرح ویلفیئر کرے، اور ہم 5 وقت میں جو لوگ اکٹھے ہوں ایک دوسرے کو جانے پہچانیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شناخت پیدا ہوگی، پروفیشن پتہ چلیں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں گے. اور اگر میں کوئی 2-3 نمازوں میں نہیں آیا تو مجھے پتہ کرنے کچھ لوگ مسجد سے امام صاحب سمیت گھر آئیں گے، ایک ڈاکٹر صاحب پوچھنے آ جائیں گے میرے گھر میں کہ جناب آپ کی طبیعت خراب ہے، یا اگر وہ میں سین بتا دیتا ہوں کہ سین یہ ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ میری بچی بیمار ہو اور میں اسے بخار اتارنے کے لیے تولیے میں برف رکھ کے اس کو سر پہ ماتھے پہ رکھ رہا ہوں، لیکن میرے پاس ڈاکٹر کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے پیسے نہ ہوں. تو ایک تاجر جو ساتھ آیا تھا مولوی صاحب کے ساتھ، اس نے پرچی پکڑی اور جا کے دوائی لے آیا. ڈاکٹر صاحب نے پرچی پہ دوائی لکھی کہ یہ بخار ہے تو یہ ہے، اور جو مولانا سر پہ بیٹھے ہیں وہ کوئی صورتیں پھونک رہے ہیں تو اسے وہ جو روحانیت سے جو اثر پڑتا ہے وہ پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حی علی الفلاح کا مطلب پورا ہو جاتا ہے. حی علی الفلاح کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں پہ فلاح ہوتی ہے وہاں پہ آؤ، تو فلاح ہونی چاہیے نا، بالکل ہونی چاہیے. تو ہم اس ساری چیزوں کو بالکل اس سے ہٹے ہیں، اور ہمیں یہ ادراک کرنا ہوگا دوبارہ سے کہ ہمیں ان کو بحال کرنا ہے. ٹھیک، یہ بہت ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. فلاحی ادارے کیا کر رہے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کس طرح سے پروموٹ ہو سکتے ہیں. یقیناً جب بھی ہم فلاح کی بات کرتے ہیں، سوشل ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے بھی ہم آہنگی کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو شیری، اس میں کردار ادا کرنا، اس میں نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلنا کتنا ضروری ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، نوجوانوں کو تو ہم کسی بھی صورت میں اگنور کر ہی نہیں سکتے ہیں. ایک تو وجہ یہی ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ مور دین 60% جو ہے نوجوان ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر قوم کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں. اب ہم لوگ جس عمروں میں ہیں، اگر ہم نے کچھ سیکھا تھا تو آج ہم یہاں آ کے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب لیکن بولنے سے باتیں بہت آگے چلی گئی ہیں. اب ہمیں پریکٹیکلی اپنے نوجوانوں کی تربیت اس طرح کی کرنی ہے کہ وہ آنے والا جو وقت ہے اس کے اندر، دیکھیں آج کا جو دور ہے، اگر اس میں وہ کوئی غلطیاں کریں گے تو کل کو جب وہ بوڑھے ہوں گے تو انہی کو یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. آج اگر وہ ایک پودا لگانے کی بجائے ایک پودا کاٹتے ہیں تو آنے والے وقت میں وہی چھاؤں نہیں ملے گی. آج اگر وہ اپنی گاڑی کو تیز چلاتے ہیں اور ہارن زور زور سے بجاتے ہیں، ٹریفک کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو آنے والے وقت میں ان کو ہی ان چیزوں کو فیس کرنا ہوگا. کیونکہ یہ ہے کہ ان کو، اب آپ نے جو فلاحی اداروں کا ذکر کیا ہے، دیکھیں یہ بھی بہت بڑی ایک وہ جو ہے انگیجمنٹ ہے.
अपनी जितनी भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, तो वो पहले भी मेरी बात अधूरी रह गई थी कि मेरी जो और आपकी बात अनफॉर्चुनेटली अभी भी अधूरी रह गई, हमें ब्रेक के जाने पड़ना, लेकिन इस बार ब्रेक से वापस आएंगे तो शीरी से ही बात करेंगे और कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। समाजी हम आहंगी डेवलप करना क्यों ज़रूरी है, इससे शिद्दत पसंदी का खात्मा कैसे हो सकता है, इससे नौजवानों के मुस्तकबिल को कैसे हम जो है वो सिक्योर बना सकते हैं और बेहतरीन गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं नौजवानों को, जब हम समाजी हम आहंगी को डेवलप करेंगे और इसी से अमन का गहवारा बना सकते हैं, अपने मुआशरे को मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं नौजवानों का। और अगर रवादारी को प्रमोट करना चाहते हैं तो भी ज़रूरी है कि समाजी हम आहंगी को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए हम कोशिशें और काविशें करें। वो कोशिशें काविशें वो क्या हैं, उनको डिस्कस करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। स्टूडेंट्स जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनमें ज़ाफ़रान चेची साहब हैं, शीरी सुखन हैं, फ़रहीन चौधरी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि हम स्टूडेंट्स को कैसे गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने नौजवानों को कैसे आगे लेकर आ सकते हैं, अपने बुज़ुर्गों को, अपने वालिदैन को, अपने टीचर्स को इवन कैसे रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल शीरी से जो बात हुई थी उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया। बात मैं यही कर रही थी कि देखें, बातें तो हमने वो जो है वो देख लिया कि क्या क्या मसाइल हैं। अब सबसे जो बुनियादी फ़र्ज़ है वो स्टेट का होता है, क्योंकि स्टेट की अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंडिविजुअल्स को भी जो गाइड करता है वो स्टेट ही करती है। बिल्कुल ऐसे। स्टेट ने क्योंकि कवानीन बनाने होते हैं, उसने तमाम इदारे चलाने होते हैं और उन इदारों के भी आगे से ज़ैली कवानीन उन्होंने ही बनाने होते हैं, उन्होंने ही एक आपको देना होता है कि आपने इसमें क्या डिलीवर करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी स्टेट का फ़र्ज़ बनता है, जैसे मैं पहले कह रही थी कि जो स्कूल और कॉलेजेस में एटलीस्ट 50% टाइम जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को दिया जाए। जैसे पहले लाजमी हिस्सा होता था कि बच्चों ने एक पीरियड जो होता था लाइब्रेरी में जाना होता था, और फिर जब वो लाइब्रेरी में जाते थे किताबें पढ़ते थे, क्योंकि देखें किताबें ही हमारा विरसा है जो हमें उसी से सीखना है, शऊर हमें उसी से मिलेगा और उसी से तहजीब आएगी, उसी से हमारा दिमाग जो है वो खुलेगा और कॉम्प्लेक्सेस ख़त्म होंगे। तो पहले लाजमी होता था कि एक पीरियड में लेके जाते थे, फिर उस मुख्तलिफ किताबें पढ़ाते थे, फिर उन पर डिस्कशन होती थी, बज़्म अदब की क्लास होती थी, फिर लाजमी सुबह के टाइम एक फिजिकल सोसाइटीज और एक लाजमी फिजिकल एक्टिविटी का एक पीरियड होता था। इसी तरह स्कूल्स के अंदर भी कभी हिलाले अहमर वाले आ जाते थे, कभी जो है मुख्तलिफ तंजीमें आती थी, वो आपको चीज़ें प्रैक्टिकल बताती थी, गर्ल गाइड होती थी, स्काउट्स होते थे, ये चीज़ें। तो ये यूथ में वाइल्ड लाइफ के बल्कि लोग आते थे कि बच्चों को जानवरों से अवेयर करें। बिल्कुल ऐसे कि सिर्फ इस तरह नहीं है कि बस नाम पूरा करें कि ये हो गया है। टीचर्स पे एतमाद करें, उनको इतनी लीवरेज दें कि वो अपने मुताबिक अपने स्टूडेंट्स की तरबियत कर सकें। और दूसरी जो इमरान खान साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो उन्होंने हमसे एक वादा किया था कि एक निज़ाम तालीम होगा, यकसा निज़ाम तालीम होगा जिसमें हमारी ज़बान की कदर होगी, तो वो है कि वो जब चीज़ें होंगी तो इंशाअल्लाह ताला ये सब चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह। ज़बान की बात हुई, अदब की बात हुई, तो मैं फ़रहीन आपसे जानना चाहूँगी, क्या अदब के ज़रिए हम आहंगी डेवलप हो सकती है? हुमा, अदब तो अदब है ना, इसका तो लफ्ज़ ही अदब है। बिल्कुल, अदब आदाब। जब तक आप अदब से नहीं जुड़ेंगे आप आदाब कहाँ से सीखेंगे? सही। देखिए पुराने ज़मानों में थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ जाऊंगी। जी ज़रूर। कि लखनऊ में, हालांकि एक वो अजीब सी जगह थी, मैं नाम नहीं लूँगी, कि वहाँ वो दूसरी ख़वातीन होती थी गाने बजाने वाली। आपको पता है लखनऊ के उन बाज़ारों में बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े हिंदू महाराजे अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए भेजते थे, अदब आदाब सिखाने को। सही। ठीक है। अब क्या है कि अब गली मोहल्ले में बाजार खुल गए हैं और बहुत ही लो लेवल के, वल्गर किस्म के। रीजन ये कि हम अदब से दूर चले गए। जैसे शीरी ने इशारा किया कि लाइब्रेरीज खत्म हो गई। अब आप कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, स्कूल में ताले लगे हुए, चाबी मैम के पास है, किताब नहीं मिल सकती। भी किताबें क्या कर रही हैं वहाँ, दीमक लगाने के लिए पैदा की हैं आपने। अब ये देखें, मुमताज़ मुफ्ती और मैं, ये किताब मैंने अभी लिखी है, अभी ये चंद दिन पहले आई है। मुफ्ती जी
ہمارے ادب کا، اور قدرت اللہ شہاب ایسے لوگ تھے. قدرت اللہ شہاب تو شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ انڈو پاک کے زمانے میں پہلے ISSB آفیسر تھے. ان کے فادر کشمیر جموں کے گورنر رہ چکے تھے. ایوب خان کے ساتھ ان کی بڑی سیکریٹریٹ میں رہے, اس کے بعد وہ ایمبیسیڈر بھی رہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری ینگ جنریشن کے لیے بہت کام کیا, ادب لکھا. مفتی جی نے جو ادب لکھا وہ ہماری روایات کی طرف. مفتی جی کی جو ہسٹری ہے وہ پہلے ایتھیسٹ تھے جب انڈیا میں تھے, پاکستان بنا آئے. شہاب صاحب دیکھیے, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ ایک میچور بندہ جو انگلش اور سائیکالوجی میں ماسٹرز تھا اور ٹیچر تھا, جب وہ شہاب صاحب کے ساتھ جڑا تو 30-35 سال میں وہ لبیک لکھ بیٹھا, وہ تلاش لکھ بیٹھا. کیوں کہ وہ ادب آداب اگر ایک بندہ میچور ایج میں سیکھ سکتا ہے تو کیا ہمارے بچے نہیں سیکھ سکتے؟ بالکل سیکھ سکتے, ٹھیک ہے نا. اب ادب کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. وہ جو آپ نے بات کی نا فیس بک کی, ہم لوگوں نے, کچھ نوجوانوں نے, اکسی مفتی جو مفتی جی کے بیٹے ہیں, ان سے ہم نے ایک فیس بک پہ گروپ بنایا ہے, ممتاز مفتی گروپ. اچھا, جو بھی چاہے اس کو جوائن کر لے. اس کے کم از کم اس وقت 80-85,000 ہیں چند سالوں میں. اور اس میں ہم نے یہ لوگوں کو, بچوں کو, زیادہ تر ینگسٹرز کو ہم ممبرز بنا رہے ہیں, فروغ دے رہے ہیں کہ آپ مفتی جی کی ان سے اور اچھی کتابوں سے جو موریلٹی سکھاتی ہیں, جو ہمارے کلچر سے, ثقافت سے ریلیٹڈ ہے, ان کو پڑھ کے. ایک دن مفتی جی کا ہوتا ہے, پھر ایک ہمارا دن ہوتا ہے کہ آپ نے جو اچھی کتاب پڑھی ہے وہ چند لائنیں شیئر کریں, ٹھیک ہے. ایک دن ہوتا ہے شاعری کا, باقی دن ہوتا ہے آپ کے ٹیلنٹ کا. جو انہوں نے بات کی تھی نا چیچی صاحب نے, ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ ہم سال میں 2-3 دفعہ گیدرنگز کرتے ہیں, مفتی گیدرنگز. ابھی لاہور میں پچھلے دنوں ہوئی تھی. میں حیران ہوتی ہوں کہ ینگسٹرز تھرو آؤٹ پاکستان ٹریول کر کے آتے ہیں اسی دن, اس گیدرنگ کو اٹینڈ کرتے ہیں, اینڈ دین دے لیو بیک دا سیم ڈے. بہت خوب. تو اگر ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں چند بچے, اور میں میرا تو خیر اتنی, میں نہیں کہتی کنٹریبیوشن ہے میری, تو وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں مفتی جی سے اٹیچ تھی تو, لیکن وہ ادب. اب آپ ہماری وہی جیسی انہوں نے اسٹیٹ کی بات کی, سوسائٹی کی, کہ جو نمبر 2 قسم کے رائٹرز ہیں وہ اداروں پہ بھی قابض ہیں, ان کے نام سڑکیں بھی ہیں, ان کی پروجیکشن بھی ہے. اور یہ لوگ جنہوں نے پاکستان قائم کیا, یہ کتاب میں کہتی ہوں سب بچے پڑھیں, لوگ پڑھیں کہ اس میں مفتی جی کی ہسٹری ہے. یہ وہ مفتی جی وہ شخص تھے جب پاکستان بنا ہے تو ایک ٹرک میں, بھوسے کے ٹرک میں, آزاد کشمیر کے بارڈر پہ جا کے پہلی جو آواز لگائی تھی انہوں نے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. کیا ہم اس شخص کی ہسٹری بچوں کو نہیں بتا سکتے؟ بالکل بتا سکتے ہیں, اگر بتانا چاہیں تو. سٹوریز ہیں, یہ وہ سٹوریز ہیں کہ اب شہاب صاحب نے جو جس طرح سرو کیا پاکستان کو, وہ ہسٹری ہے, بٹ وہ ہسٹری نہیں بتائی جاتی. جب ہم اپنے دور کے یا ہم سے تھوڑے سے پیچھے کے لوگوں کو جب ہم نہیں بتاتے ان لوگوں کی ایفرٹس, پاکستان کیسے بنا, پاکستان کے لیے لوگ کیسے کام کیا. پاکستان کی تو ہماری جو کتابوں کے سلیبس سے وہ سلیبس سے نکال دیا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بار بار اکثر ہوتا ہے کہ اس میں سے یہ جملہ حذف کر دیا گیا, یہ فلاں ہماری پرسنالٹی کے بارے میں غلط بات. بھی اتنے پاگل لوگ بیٹھے ہوئے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ فلاں محترم ہستی کا کیا مقام تھا. بالکل, مطلب یہ چیزیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ادب, ایجوکیشن اینڈ ادب یہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. صحیح. اب وہ ڈرامٹک, اتنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں پرائیویٹ سکول کھلا ہوا ہے, اس سے بھی آدھے میں ایک سکول ہوگا, اس میں 10 کلاسز ہوں گی, شام کو ٹیوشن کے لیے آ جانا, صبح کلاس کے لیے آ جانا. اب وہ بچے گھٹے ہوئے کمروں میں, میں نے اس پہ بھی کالم لکھا تھا کچھ سال پہلے, اب وہ گھٹے ہوئے کمروں میں ان کی فزیکل مینٹل ہیلتھ ہوگی کیا؟ وہ تو کہیں گے اس چوزا خانہ, مرغی خانہ سے نکلو, بھاگو, جان چھڑاؤ. ڈیفینیٹلی. تو بچوں کو یو آر اسپوائلنگ یور کڈز. ہماری انٹیلیجنٹ ترین قوم ہے, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے پاس بجٹ ہے, گراؤنڈ نہیں ہے یہاں پہ, ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جاتی ہیں, گراؤنڈز نہیں ہوتے وہاں, بس پلازاز بن گئے. ہم بچوں کو یہ سکھا رہی ہیں کہ the more money you'll gather, the biggest car you'll have, you are the best person. بالکل ایسے ہی. یہ سوچ کہاں سے آئی ہے, کیوں ہم جو ہے اتنی مٹیریلسٹک اپروچ کو پروان چڑھا رہے ہیں اور خود سے ہم تربیت دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے مٹیریلزم کو ہی پروموٹ کریں. چاچی صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ وہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ اجتماعیت تو والے معاملے پہ تو ہم بہت کمزور ثابت ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس فقدان ہے اس بات کا کہ مثبت سرگرمیاں نوجوانوں کے پاس کتنی ہیں. ٹھیک ہے, مثبت سرگرمیاں جتنی ان کی ہوں گی اتنا ہی معاشرے کے اوپر بہتری کا
आसार नमाया होना शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली। तो हर जगह पे हमने जहाँ पे मुस्बत सरगर्मियाँ होती थी, अब हम वहाँ पे कुछ और करना शुरू कर दिया। मस्जिदों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज़राई होती है, वहाँ पे बहुत बड़ा अभी भी इसकी गुंजाइश मौजूद है कि वहाँ पे अगर उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की जो मस्जिद थी, सिर्फ उसी पैटर्न को अडॉप्ट कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, ज़रा पीछे मुड़ के देखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की मस्जिद को देखें, उस वक्त के काम को देखें, मस्जिद के जो अंदर हो रहा था उसका अहाता करें, और हमारे तबलीग करने वाले मेहरबान जो हमारे बड़े हैं वो उसको देखें, उस तरह से करें तो देखेंगे मस्जिद के अंदर कैसी मुस्बत सरगर्मियों का आगाज़ होगा। ये सारा जो मुस्बत, मैं कहता हूँ कि नौजवान को अब मुस्बत सरगर्मियों में लगाते हैं। जैसे मेरे अपने घर में मेरा टीनेजर बेटा 14 इयर्स का है, तो हम लोगों ने 7 साल की उम्र में हमारी एक मेंटोर थी अमेरिका से, एमी करियर, तो उन्होंने कहा कि टीन एजर्स को ना आप इसके ऊपर लगाएं कि वो टीनेजर जो है वो एंटरप्रेन्योर बनना शुरू कर दे। अच्छा, सारी एलिमेंट्स उनके साथ गट्ठे किए हम लोगों ने, देखा कि किस तरह से, तो पता चला कि जी उसने झाड़ू भी देना है, वॉशरूम भी साफ़ करना है, और हमारे घर में मैं भी चौधरी पैदा हुआ था, बच्चों को भी हम चौधरी बना रहे थे, और एकदम सब कुछ सीख के हम खुद से मिसाल बनी। मुझे सबसे ज़्यादा ये सीखने का पता चला कि सबसे बड़ी मिसाल में घर का सरबराह मुझे खुद बनना पड़ेगा। बिल्कुल बनना पड़ेगा। मैं किचन में मिसेस के साथ मदद करता हूँ, बर्तन धोने में बिल्कुल आर नहीं करता, और झाड़ू देने से लेके वॉशरूम तक मेरे और मेरे बेटे के दरमियान मुकाबला होता है सही। कि जी सबसे बेहतर क्लीननेस कौन करेगा। ये भी हम आहंगी को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा जो है किरदार, ठीक है ना। उन बच्चों को आप कुछ और ना बनाए, पहले तो उन्हें इंसान बनाए ना। बिल्कुल बना। ये चौधरी मलक राजे तो हमने 7वीं 5वीं 6वीं में बना दी है, मतलब ये खुदारा कि इसके और तरफ ध्यान देना पड़ेगा, इन चीज़ों को सीधा करना पड़ेगा। आगे चल के हम अगले किसी चैप्टर में हम बताएंगे कि इसके हल क्या हो सकते हैं और किस तरह से, लेकिन सॉल्यूशंस पे हम चूंकि बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी नज़र में इसको हल करने का कोई बेहतरीन सजेशन है, कोई सोल्यूशन है, तो आप स्टार्ट ले सकते हैं कि किस तरह से हम जो देखिए सबसे जो मेरी बात हो रही थी कि भाई अगर हम ये देखें ना कि हुकूमत का जो करने का काम है और हमारे करने का काम, इसको पहले डिफाइन कर लें। ठीक, देखिए हुकूमत के जो करने के काम है ना, मैं उस वक्त तक कुछ नहीं करूंगा जब तक हुकूमत कुछ ना करे। तो इस तरह तो फिर माशरे में कोई संवारना तो कोई बात बनेगी नहीं। मुझे अपनी हिस्सा बकदरे जुस्सा, मुझे जो मैं एफर्ट कर सकता हूँ, जो मैम शीरीन कर सकती हैं, जो मैम फरहीन कर सकती हैं, इसी तरह के जितने जो लोग सुन रहे हैं, हर एक के पास अल्लाह ताला ने इस्तात दी है। बेशक, ठीक है, हर एक के जिस्म सलामत है, कद काट ठीक है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, जहाँ से गलत बिगाड़ पैदा होता है उधर से सही आने तक का जो फ़र्क है वो सिर्फ ये है कि मैं पैदा होता हूँ तो मैं कहता हूँ जी मेरे वाले साहब मलक थे, मैं 6 फुट का कद है, मेरी मूछें बड़ी हैं, मैं कद काट, मेरी जिस्म बड़ा सलामत है, मैं मलक हूँ। भाई इनमें से मेरा अपना क्या है जो मेरी वजह से हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ ना, ऐसे ही है। मैं मलकों के घर में पैदा हुआ, मैं किसी जिसको हम कमी कहते हैं उसके घर में पैदा हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसको क्यों फ़र्क करते हो आप कि भाई वो कमी है? भाई उसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है, उसका पेशा है वो, अगर उसने कोई अडॉप्ट कर लिया है तो हमारे यहाँ इतना बुरी रस्म है कि हम कमी उसको कहते हैं जो काम करता है, तो काम करने को बुराई समझा गया, ऐसे ही। तो हमें ये अपने सारी सोच बदलनी होगी, नए सिरे से देखना होगा, और जो पुरानी रवायात थी हमारे बड़े बुजुर्गों की अच्छी वाली, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक वो अंग्रेजी का सेंटेंस होता है ना कि लर्न, अनलर्न और रीलर्न, तो हमें उसके ऊपर आना पड़ेगा। हमने जो बुरा भी था उसको भी हमने अनलर्न करना छोड़ दिया और रीलर्न करना भी हमने छोड़ दिया कि रीलर्न कर लें, कुछ नया सीख लें, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में जिस चीज़ पे बेहतरीन हो रहा है उसको अडॉप्ट कर लें। बिल्कुल कर लें, लेकिन हम नहीं करते। तो आपकी नज़र में क्या फुकदान है, तरबियत का फुकदान है, टीचर्स उस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पा रहे, या पेरेंट्स? इस पे मेरी बड़ी बात हुई है, स्कूल्स के अंदर भी होती है। मेरी मिसेस खुद एक स्कूल को हेड करती हैं, और मज़े की बात ये कि उन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर उन्होंने अपनी एमफिल किया। अच्छा, तो अब ज़रा देखना पड़ेगा कि वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कैसे लेके आएंगी, वो भी हम उनसे बात करते रहते हैं। अगर आपने किसी अगले सेशन में बुलाया तो वो भी हमारे साथ आ सकती हैं। हमने कोशिश की कि ये देखने की, पूछने की, सवाल पूछे पेरेंट्स से कि जी ये बच्चे की तरबियत की किसकी जिम्मेदारी है? तो पेरेंट्स ने कहा, स्कूल ने कहा जी हमारे पास तो सिलेबस का बड़ा बोझ होता है,
तो सिलेबस ऐसा बनाया क्यों जिसमें तरबियत नहीं है? बिल्कुल, सिर्फ तालीम पे एम्फेसिस की। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। इस पर आप ही से सजेशन स्टार्ट करेंगे कि इस पर किस तरह से काम किया जा सकता है। आपको हैरान कि दुनिया के जो रिचेस्ट पर्सन पिछले 2-3 हफ्ते से बना है वो इलॉन मस्क है। सही, ठीक है। इलॉन मस्क की जो डिग्री है ना वो उसकी इकोनॉमिक्स के साथ फिजिक्स है। तो अब कोई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स के साथ फिजिक्स पढ़ाती हो तो मुझे बता दें कि कोई पढ़ाती है। इवन आप डिपार्टमेंट हेड के पास स्टूडेंट चला जाए और कहे कि मैं इकोनॉमिक्स के साथ फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ तो उसने कहना चल बाहर निकल, ऐसे ही क्या बात कर रहा है तू, मतलब तेरा फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स का क्या। अब इकोनॉमिक्स ने उसको बिजनेस करना सिखाया और फिजिक्स ने उसको इंजीनियरिंग का वो कमाल का दिखाया कि स्पेस एक्स उसने बनाई। बिल्कुल ठीक है, उसने न्यूरल लिंक बनाई, उसने हाइपरलूप बनाए। हाइपरलूप 1040 किलोमीटर की स्पीड से आप जा सकती है। तो आप सोचेंगे क्या कर लिया। सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, मतलब दुनिया भर में उसने मसाइल का हल किया, एंटरप्रेन्योर है। तो हमारे यहाँ तो हमारे इंजीनियर को अगर बिजनेस करना पड़ जाए तो बताएं वो क्या करेगा। उसने क्या कोई ऐसी चीज पढ़ी है इंजीनियरिंग में जिससे वो कल बिजनेस कर ले नौकरी के अलावा? बिल्कुल ऐसा नहीं। तो हमारा तो एक ऐड करना चाहूंगी, मुझे बात भूल जाएगी, आपकी काट रही हूँ, कि जब मुसलमानों का अरूज था, जो आप बात कर रहे हैं, अल-बैरूनी को देखें, राजी को देखें, अबू अली सीना को देखें, वो फिक्का, शरीयत, मेडिकल, साइंस, ज्योग्राफी, वो सब में मास्टर्स होते थे। कुछ 40 सब्जेक्ट में। आज का बच्चा ऐसा क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहा, उसकी सोच, उसकी तरबियत में मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक की जाने में बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। समाजी हम आहंगी क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत को उजागर करके हम किस तरह से जो है वो अमन व अमान प्रमोट कर सकते हैं, रवादारी की फ़िज़ा को कायम कर सकते हैं। ये कितना ज़रूरी है कि इस पर भी तरबियत की जाए और तरबियत करने वाले किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। शीरी से जानते हैं। शीरी, ये जो हमारा एक और मसला है कि अमन व अमान को हम प्रमोट करने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट्स रेज कर जाते हैं। हम जो है वो दहशत गर्दी को भी देखते हैं कि अगर किसी हद तक कम है तो उसके किस्से याद करके हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज करने की एक कोशिश कर देते हैं। अमन व अमान कायम करना, रवादारी को प्रमोट करना और फिर समाजी हम आहंगी से इसको रिलेट करना कितना ज़रूरी है? हाँ जी, ये बहुत सबसे बल्कि अहम चीज़ यही है। इसके पीछे जी 2 बुनियादी चीज़ें हैं। एक जिसमें कुरान की तरफ इशारा किया गया है कि आप चुगलखोरी, बोहतान और इन चीज़ों से आप बचें। हत्ता कि ये कहा गया है कि ये इसी तरह से है जैसे कि तुम अपने गीबत को कि मुर्दा भाइयों का गोश्त खाते हो। लेकिन अभी कुछ अरसे से ये हुआ है कि हमारे माशरे के अंदर ये गॉसिप करने का रुझान जो है ना ये बहुत बढ़ गया। ठीक है, अभी छोटे छोटे भी ग्रुप्स बनते हैं ना, कोई छोटी सी एक ग्रुप बन गया ख़वातीन का, मर्दों का, बच्चों का, तो उसके अंदर ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उसने, क्योंकि लोग गीबत करते हैं, उसने इसके बारे में ये कहा, उसने, और यही इसी को आप फैला के इज्तिमाई लेवल पे, बड़े मेगा लेवल पे ले जाएं कि बेसिकली ये जो चीज़ है ना ये, और ये क्या है, ये वही हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनका फुकदान है। जैसे फरहीन ने कहा है कि अब हमारे अंदर वो ख़त्म हो गया कि हम इस तरह के बड़े जो असल लोग हैं जिनके पास हमें बैठना चाहिए, जो हमारी तरबियत गाहें हैं, उनको हमने छोड़ दिया है। क्लास में भी जैसे भाई ने कहा कि वो एक सिलेबस होता है जो उन्होंने कवर करना होता है। मेरी अक्सर फ्रेंड्स जो हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं, वो कहती हैं हम पे प्रेशर ही इतना होता है कि ये चैप्टर ख़त्म कराओ नहीं तो ये हो जाएगा, मार्क्स की दौड़, ये इधर नहीं पहुँच चुके। तो अब ये है कि जब हम अपने अंदर से ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, फिर उसके साथ है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे में अदम बर्दाश्त आ गई है बहुत ज़्यादा जी, कि किसी और का तो पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ही नहीं है ना, कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनी जाए और मेरी ही सच है। और हम अपने वो बंद दिमागों के साथ किसी की बात सुनते हैं कि मैंने इसको जवाब देना है। किस तरीके से इसको नीचा दिखाना है या जवाब मैंने पहले सोच रहे होते हैं, बजाय इसके कि एब्जॉर्ब करें, अपने अंदर थोड़ी सी जगह खाली करें कि वो जो कह रहा है उसको मैं सुनूं और उस पर अमल करूं। ठीक, अब कोशिश हमारी, और ये क्या है, इसमें माओं का बहुत 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 बड़ा रोल है। क्योंकि देखिए मेरा भी मैक्सिमम जो टाइम है ना सारी दुनिया से हट के अपने बच्चों के साथ गुजरता है, और उसमें
कोशिश यही होती है कि एक तो उनके सामने अपनी गलतियों को तस्लीम करें कि हाँ बेटा हमें भी मैंने ये वाकई बात गलत की थी, मुझे उसके सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरी गलती है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि तुम ये गलती ना दोहराओ। मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं जो हूँ मेरे में हौसला कम हो जाता है, मुझ में जेलसी आ जाती है, तो माँओं से बड़ा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में ज़्यादा हमारा प्रोग्राम भी माएँ देखती हैं, तो अगर ये हम कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल, अमन व अमान को कायम करने के लिए समाजी हम आहंगी भी बहुत ज़रूरी है। अमन कायम करना क्यों ज़रूरी है, इस पर क्या कहना चाहेंगी फरहीन? देखिए, अमन के बगैर तो फिर वो जंगल से भी हम परे चले जाते हैं ना, जंगल का कानून भी ख़त्म हो जाता है। देखिए, अमन नहीं होगा तो प्यार नहीं होगा, जहाँ प्यार नहीं होगा वहाँ पॉजिटिविटी नहीं होगी। सही। जब इज़्ज़त, एहतराम, प्यार, रवायात ख़त्म हो जाएंगी तो पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाएगी, नेगेटिविटी, मनफी कुव्वतें, मनफी, देखिए दिमाग और आपको फैसिलिटीज़ बॉडी की अल्लाह मियाँ ने कुछ करने को दी है। अगर आप पॉजिटिव या मुस्बत काम नहीं करेंगे तो नेगेटिव करेंगे। ऐसे ही एनर्जी को आपने यूटिलाइज तो करना है। अगर हम चैनलाइज नहीं करेंगे बच्चों की नेगेटिविटी को, अब एक बच्चा है, वही जैसे मैंने बात की थी, उसको जॉब नहीं मिलती, वो अपने दोस्तों जैसा भी होना चाहता है, कुछ करना भी चाहता है, फ्रस्ट्रेशन है, एनर्जीज हैं, बबल अप कर रही हैं। अब उस बबलिंग एनर्जी को अगर आप देखिए ना, एक हम डैम बनाते हैं, एक तालाब बनाते हैं, उसमें अगर हम मुनासिब जगह पे होल्स नहीं रखते तो जब पानी ओवर होगा तो किनारों से गिरेगा। बिल्कुल गिरेगा। डैम की ले लें, शिगाफ क्यों करते हैं जब सैलाब आता है, तो शिगाफ क्यों करते हैं कि पानी चैनलाइज हो जाए, वरना वो सैलाब लेके आके तबाही। सो बच्चों की, बल्कि हर बंदे में एनर्जीज होती हैं, हर एज में होती हैं, डिपेंड करता है। ऐसे ही उस एनर्जीज को हमें पॉजिटिव करना है। जिस दिन अमन अमान होगा तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगी। डेफिनेटली। जब अमन होगा, जैसे इन्होंने कहा, मैं आपकी बात गौर से सुनूंगी, नहीं हुमा बात कह रही है, कुछ तो होगा, इसका कोई ना कोई पर्पस तो है। लिसन। हम क्या करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कि मेरे बेटे जब आजकल ज्यादा बहस करते हैं तो मैं डांट देती हूँ, लेकिन मैं फिर थोड़ी देर के बाद रियलाइज करती हूँ, नहीं, मैं फिर जाके उसको कहती हूँ, नहीं बेटा, मैं गुस्से में थी या मेरा बीपी हाई था, ये इशू था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो दे हैव लर्नड। जरा सा भी गड़बड़ करती हैं तो फिर मुझे आके सॉरी कहते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप अपने बच्चों को ये सिखा देना माएँ या स्कूल में तरबियत, कि इफ यू आर रॉन्ग एनालाइज योरसेल्फ। ठीक। आप जहाँ रॉन्ग हो, एक छोटा सा लफ्ज है यार, उसमें मसला ये कि हमारी अनाज जो है ना गुब्बारा बनी हुई है, हम उसमें थोड़ी सी सुई चुभो दें ना, कि भाई वो भी अगले की भी अना है, थोड़ी सी उसकी हम रिस्पेक्ट कर लेंगे ना, कि हमारा कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा वो बूस्ट हो जाएगा। वो दरमियान में जो एक हमारे एक गंदी सी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, जब दो बंदों में अमन अमान होगा तो वो 4 में डिवाइड होगा, फिर 4 से 5 में, फिर 10 में, फिर 30 में, तो करते करते जब एक मोहल्ला लेवल पे, एक स्ट्रीट लेवल पे अमन होगा तो उसका दायरा कार फैलता जाएगा। बिल्कुल फैलेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो इस चीज को नहीं होने देते। वैसे मैंने एनिमल सही वर्ड यूज सही। ये किस तरह से जो है हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें किरदार अदा करना है, इंडिविजुअल लेवल पे कलेक्टिव एफर्ट करके किस तरह से किरदार अदा किया जाता है। अच्छा, इसमें बड़ी मजे की बात ये कि हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, खुद अपने ऊपर काम नहीं करते। ऐसा ही है। तो मैं तो कहता हूँ कि इसका आगाज तो अपनी ज़ात के ऊपर से शुरू होता है, और जब अपनी ज़ात के ऊपर आप अपने आप ज़ात को ठीक करना शुरू कर देते हैं तो आप फिर आपको समझ में आता है कि क्या कैसे, क्योंकि मैं बड़ी मिसाल तो मैं अपने कैरेक्टर की दूंगा ना, कि अगर मैं बड़ी अच्छी तकरीर कर लेता हूँ, मैं अभी टीवी पे हूँ और मैं बड़ी अच्छी सी बातें करता हूँ, लेकिन घर जाके बीवी के साथ मेरी लड़ाई है, बच्चे के साथ मेरा दबाव है, मल्ले वालों से ठीक नहीं, और मल्ले वाले मेरे बता सकते हैं यहाँ पे फ़ोन कॉल पे कि यार कैसे बंदे हैं, तो वो फिर पता चलेगा जी कि मैं एक्चुअली हूँ क्या, कहता क्या हूँ, करता क्या हूँ। यहाँ मैंने बहुत ध्यान दिया इस बात पे कि जो हमारे यहाँ जहाँ से ये शुरू होता है, टीचर जिसे कहते हैं, हम अर्ली एज में पढ़ते थे प्राइमरी गाँव के किसी स्कूल में, तो वो मास्टर जी कहते थे, मास्टर जी, तो मुझे उसका उस वक्त मतलब नहीं पता था, तो बाद में पता चला कि मास्टर किसी माहिर को कहते हैं। तो माहिर स्कूल मास्टर कहलाता है, टेलर मास्टर कहलाता है। तो वो किसी अपने टेलरिंग के काम में माहिर है, स्कूल वाला अपने स्कूल के काम में। जहाँ पे वो हाथ उठाता है, जहाँ पे वो चिड़चिड़ा होता है, जहाँ पे वो स्टूडेंट के साथ बदतमीजी करता है, गुस्सा करता है, वो अपनी बेबसी का ऐलान करता है। ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है,
تو سب سے پہلے تو ماہر بننا ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. ٹھیک بالکل. میں کہیں سے جب میری ساری یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے, جب میں مسز پہ غصہ کرتا ہوں یا میں اپنے بچے پہ کرتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو میرے ہینڈل میں نہیں کر پا رہا, میں بچے کو سمجھا نہیں پا رہا, تو غصہ کیوں کرتا ہوں؟ صحیح. سمجھانا تو میرا فرض بنا نا, بالکل ضروری ہے, کیونکہ اس کی سطح پہ, اس کے ذہن کی سطح پہ آنا پڑے گا اور سمجھانا پڑے گا. تو اس کا آغاز تو بہرحال انفرادی طور پر ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے, اپنے آپ کو مثال بنانا ہے. اور جب میں اپنے گھر میں مثال بناتا ہوں خود کو, اور مطلب گھر کی صفائیوں سے لے کے ہر چیز پہ شیئر کرتا ہوں, تو میرا بیٹا خود سے وہ دوڑ کے آتا ہے, پاپا میں یہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں, پاپا میں یہ کرتا ہوں, پاپا آپ کچن میں اپنا کچن گارڈننگ میں جب میں پہنچا ہوتا ہوں تو وہ فوراً دوڑ کے اتر آتا ہے, میں پانی لے آؤں, پائپ لگاؤں, تو میرے ساتھ ہیلپ کرتا ہے ہر چیز میں. اگر میں صرف حکم دینے والا بن جاؤں اور خود وہی کام نہ کروں جو اس کو کہتا ہوں, سگریٹ پیوں اور اس کو کہوں کہ سگریٹ نہ پیو, تو یہ کیسے ہوگا, معاشرے کا بدلاؤ کیسے آئے گا؟ بالکل, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, اور کس طرح سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ آج ہم خود کو صحیح کریں گے تو یقیناً پورا معاشرہ خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ سے یہ آغاز کرنا چاہوں گی چرچی صاحب, کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویئرز کو اوور آل ڈسکشن کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو؟ میں کہتا ہوں جی, جو حکومت کے کام کرنے کے ہیں وہ بڑا اچھی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم خود سے نہیں کر سکتے. حکومت نے لا بنانے ہوتے ہیں, ریگولیٹری ادارے بناتے ہیں, خود کوئی پروڈکٹیو ادارہ نہیں ہوتا کہ وہ اسٹیل مل خود چلائے. وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں جاتی ہیں, ٹرینیں پرائیویٹ سیکٹر میں دنیا میں جا رہی ہیں, ریگولیٹ کرتے ہیں, ان کی جو قوانین ہوتے ہیں ان کے اوپر ایس او پیز ہوتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, نہ کہ وہ خود سے کرنا شروع کرتے ہیں. جب خود سے کریں گے تو وہ صحیح نہیں کر پائیں گے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ہمیں بھی حکومت کا جو کام ہے اس کو کرنے کے لیے انسسٹ کرنا چاہیے. ہماری پرائیویٹ جو سوشل ہماری لائف ہے اس کے اندر میم فرحین, میم شیریں اپنے اپنے جگہ پہ اس بات پہ انسسٹ کرتی ہیں, پریشر بلڈ ہوتے ہیں. ہم گروپ کی صورت میں بھی پریشر بلڈ کرتے ہیں کہ بھئی حکومت کو کچھ کرنا چاہیے, لیکن اس پہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اس پہ بیٹھ جائیں کہ حکومت سب کچھ اچھا ہوگا تو ہم کچھ نہ کریں, ہم اچھا کریں گے. بالکل, ہمیں بھی کرنا ہے. میں یہ ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ میری جو میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہاں پہ میں نام لینا چاہوں گا, آپ اس پہ گوگل بھی کر سکتے ہیں. طارق تنویر ہیں, ایگریکلچر کے اوپر ایگریکلچر ٹورزم کو فروغ دے رہے ہیں, اور فارمر اور اینڈ یوزر کے درمیان میں مڈل مین کا رول کام کر کے ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فارمر مال کے نام سے پورے پاکستان میں ہم اس آئیڈیا کو ریپلیکیٹ کرنے کے میں شروعات کر چکے ہیں. ای کامرس میں ہمارے جو ہیں وہ عثمان چغتائی, بہت بڑا نام ہے, اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے عثمان چغتائی یا عثمان کامرس والا, تو وہ آپ کریں ان کا. اور جو بچے ان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں وہ ای کامرس پہ جا کے اپنے معاشی حالات بہتر. دیکھیں میں کہتا ہوں مثبت سرگرمیاں معاشرے میں اس شدت پسندی کو کم کریں گی. بالکل کریں گی, اور یہی صورت اس کی بنتی ہے کہ آپ ان کے مالی مسائل سے ان کو نکالیں, ان کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف کر دیں بچوں کو, یوتھ کو, اور دیکھیں کہ نتائج تو کس طرح سے بہتری کی جانب آئیں گے. شیریں کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ بالکل مختصر سا میسج ہے کہ ہم آہنگی کا مطلب اتحاد ہے, اور جس معاشرے میں جس گھر میں اتحاد نہیں ہوتا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سب چیزیں تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں. تو پلیز اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور جہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے انڈیویجول لیول پہ ہمیں چاہیے کہ اس کو ختم کریں, اچھا مشورہ دیں, نہ کہ جلدی کے اوپر تیل کا کام. بالکل, بڑا اچھا میسج آپ نے دیا ہے. فرحین آپ کا کیا پیغام ہے؟ ہاں, میں یہ دینا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم انسان ہیں, نہ ہم شیطان ہیں نہ رحمان ہیں. انسان میں نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی دونوں ہیں. بالکل, انسان اچھا وہی ہے, رحمان کے قریب وہی ہے جو اپنی نیگیٹیوٹی کو کرٹیل کرنا جانے اور پازیٹیوٹی کو سپریڈ کرے. میں ایک دائرے میں اگر اچھا کام کروں گی اس سے دوسری ریپل بنے گی, اس سے تیسری بنے گی, تو کبھی بھی کسی کام کو چھوٹا مت سمجھیں. بہت خوبصورت پیغام, آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت, اللہ نے کے بعد.